बुक्स फॉरएवर में खुश आमदीद। बुक ओबामा की आप बीती का आज हम नवा बाब पढ़ेंगे जिसका नाम है मैदान अमल। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस बाब को। ऑल्ट गोल्ड गार्डन्स पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट शिकागो के इंतहाई जनूबी किनारे पर था। 2 मंजिला इमारतों के एक सिलसिले में 2000 अपार्टमेंट्स। वहाँ रहने वाला हर शख्स प्रोजेक्ट को मुख्तसरन दी गार्डन्स कहता था। अलबत्ता इस इलाके में नाम के मुताबिक कुछ भी नहीं था। उसे ताज़ा मिट्टी से भरा हुआ इलाका कहना ज़्यादा मुनासिब था। अलबत्ता जुनूब की तरफ कुछ एक दरख्त लगे थे और करीब ही बहते हुए कैलुमेट दरिया के किनारे आप कभी कभी कुछ आदमियों को गहरे रंग के पानी में मछलियाँ पकड़ते देख सकते थे, लेकिन उस पानी में तैरने वाली मछलियों का रंग बदनुमा हो चुका था। लोग निहायत मजबूरी की हालत में ही अपनी शिकार की हुई मछलियाँ खाते। शुमाल की तरफ मेट्रोपॉलिटन सैनिटरी डिस्ट्रिक्ट का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वाक़ था। मिट्टी की एक तवील दीवार पर पौधे लगाने की नाकाम कोशिश की गई थी, लेकिन हुकाम बदबू का कोई इलाज न कर सके। हवा की रुख और दर्जा हरारत के हिसाब से बदबू की शिद्दत में कमी बेशी होती रहती थी, चाहे आप खिड़कियां कितनी ही दबाकर बंद कर ले, मगर बदबू अंदर आ ही जाती। बदबू, जहरीले मादे, खाली और गैर आबाद ज़मीन। गुज़श्ता 100 साल के दौरान गार्डन्स के आसपास चंद मुरबा मील के इलाके में सैकड़ों फैक्ट्रियां कायम हुई थी। ये लोगों की ज़्यादा उजरत वाली तनख्वाहों की कीमत थी। अब नौकरियां ख़त्म होने और उन लोगों के चले जाने पर इस इलाके को बतौर डंप कूड़ा फेंकने के लिए इस्तेमाल करना फितरी अमल था। डंप गरीब कालों को बसाने के लिए एक मौजू जगह। हुकूमत ने यके बाद दीगरे कहीं फलाही और तामीराती मंसूबे शुरू किए, लेकिन गार्डन्स अब भी बदहाल लगते थे। ख़राब छतें, टूटे हुए पाइप, नकारा टॉयलेट्स, गर्द आलूद सड़कें, मुरझाए हुए पौधे। शिकागो हाउसिंग अथॉरिटी के अमले ने कुछ देखभाल का दिखावा करना भी छोड़ दिया था। चनाचे गार्डन्स में जवान होने वाले बहुत से बच्चों ने कभी बाग की शक्ल तक नहीं देखी थी। मैं आर लेडी ऑफ द गार्डन्स चर्च के सामने रुका। मैं सरकर्दा अफराद से मिलने वहाँ गया था ताकि अपनी तंजीम साजी की कोशिशों के सिलसिले में उनके मसाइल पर बात कर सकूं। मैंने घड़ी देखी, 2:10। मामलात से निमटने की हकीकी कोशिश का वक्त आ गया था। मैं कार से उतरा और चर्च के दरवाजे पर लगी घंटी का बटन दबाया। अंजला बाहर आई और मुझे एक कमरे में ले गई जहाँ दीगर सरकर्दा अफराद इंतज़ार कर रहे थे। शर्ली, मोना, वल्बर, मैरी, काले बालों वाला एक गोरी उस्तानी जो सेंट कैथरीन में पढ़ाती थी। मैंने बैठते हुए कहा, सो सबके चेहरे क्यों लटके हुए हैं? हम ये सब छोड़ रहे हैं, एंजेला ने कहा। कौन छोड़ रहा है? एंजेला ने कंधे उचकाए। मैं कम अज़ कम अपने बारे में तो ये कह सकती हूँ, बाकी सबकी नुमाइंदगी नहीं कर सकती। मैंने कमरे में नज़र डाली। दीगर रहनुमाओं ने नज़रें फेर ली, जैसे कोई जज नापसंदीदा फैसला सुनाते वक्त करता है। एंजेला की आवाज़ फिर आई, आई एम सॉरी बार्क, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मगर सच्ची बात है कि हम थक गए हैं। बस हम सब 2 साल से इस काम में लगे हैं और हम कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सके। मैं जानता हूँ कि तुम लोग बेकरार हो एंजेला, हम सब कुछ मायूस भी हैं, लेकिन कुछ मज़ीद इंतज़ार कर लेना चाहिए। शर्ली ने मेरी बात काट दी। हमारे पास मज़ीद वक्त नहीं है। हम अपने लोगों से कब तक झूठे वादे करते रहेंगे और फिर कुछ भी नहीं होगा। हमें फ़ौरन कुछ चाहिए। मैं कॉफ़ी का कप हाथ में पकड़े कुछ कहने के लिए अल्फाज सोचता रहा। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। तब बुखलाहट की जगह गुस्से ने ले ली। मार्टी पर गुस्सा कि वो मुझे शिकागो लाया और इस सब में धकेल दिया। अपने ऊपर गुस्से के मैंने एक पल बनाने का बेबुनियाद ख्वाब देखा। मुझे अचानक हवाई में एक रात को फ्रैंक की कही हुई बात याद आई। उसने कहा था, ये सब बस ऐसा ही है, तुम भी आदी हो जाओगे। मैंने खिड़की से बाहर नज़र डाली और नौजवान लड़कों के एक टोले को देखा। वो एक खाली मकान की खिड़की पर पत्थर मार रहे थे। मैं वापस एंजेला की जानिब मुतवज्जे हुआ। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारे ख्याल में वहाँ बाहर खड़े उन बच्चों का क्या बनेगा? बार्क, नहीं, मैंने तो बस तुमसे एक सवाल पूछा है। तुम भी यहाँ रहने वाले बहुत से लोगों की तरह कह रही हो कि तुम थक गई हो, लिहाजा मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लड़कों का क्या बनेगा। उन्हें इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी कौन करवाएगा? समाजी कारकुन? गैंग? मुझे अपनी आवाज़ बुलंद होती महसूस हुई। तुम जानती हो कि मैं सिर्फ नौकरी की खातिर यहाँ नहीं आया। मैं इसलिए यहाँ आया क्योंकि मार्टी ने कहा था कि लोग अपने गर्दो नवा में तब्दीली लाने की खातिर कुछ करने को तैयार हैं। मुझे कोई परवाह नहीं कि माजी में क्या होता रहा है। मैं इतना जानता हूँ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और तुम्हारे साथ मिलकर काम करने का अज़म रखता हूँ। अगर कोई मसला है तो हम
اسے سالو کر لیں گے۔ اگر تمہارے خیال میں میرے ساتھ کام کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا تو سب سے پہلے میں چھوڑ کر جاؤں گا، لیکن اگر تم سب اس وقت چھوڑنے کا منصوبہ بنا رہے ہو تو میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ میں اتنا کہہ کر رک گیا اور ان کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ میرے اچانک رد عمل پر حیرت زدہ لگتے تھے، البتہ ان میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ حیران نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری حیثیت بہت نازک تھی، میں ان میں سے کسی کے بھی اتنا قریب نہیں تھا کہ کسی جوابی رد عمل کے متعلق یقین سے کچھ کہہ سکتا۔ اس مخصوص موقع پر میرے پاس اور کوئی داؤ نہیں تھا۔ باہر گلی میں کھڑے لڑکے آگے چلے گئے۔ شرلی نے اپنے لیے مزید کافی ڈالی۔ آخرکار کوئی 10 منٹ بعد ولبر بولا، مجھے باقیوں کے بارے میں تو نہیں پتا، لیکن میرے خیال میں ہم اسی بکواس پر کافی طویل گفتگو کر چکے ہیں۔ مارٹی جانتا ہے کہ ہمیں مسائل درپیش ہیں، اسی لیے اس نے بارک کو ملازمت پر رکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا بارک؟ میں نے محتاط انداز میں سر ہلایا۔ وہ میری جانب مڑتے ہوئے بولا، حالات اب بھی بہت خراب ہیں، کچھ بھی نہیں بدلا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے اسے سچ سچ بتایا۔ مجھے نہیں معلوم ولبر، تم بتاؤ۔ ولبر مسکرایا اور میں نے محسوس کیا کہ سنگین بحران گزر گیا تھا۔ اینجلا مزید کچھ ماں کوشش کرنے پر تیار ہو گئی۔ میں نے گارڈنز میں کچھ مزید وقت لگانے پر رضامندی ظاہر کی۔ ہم نے اگلا نصف گھنٹہ حکمت عملی اور طریقہ کار پر بات چیت کرتے ہوئے گزارا۔ باہر جاتے وقت مونا آئی اور مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ بارک، تم نے میٹنگ کو بڑے اچھے طریقے سے نمٹایا، لگتا ہے کہ تم کافی سوچ سمجھ کر عمل کر رہے ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ وہ ہنسی۔ اچھا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں تمہاری قدر کرتا ہوں مونا، میں دل سے تمہاری قدر کرتا ہوں۔ اس رات کو میں نے مارٹی کو کال کیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسے کوئی حیرت نہ ہوئی۔ مضافات کے بہت سے گرجا گھر پہلے ہی الگ ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اس نے مجھے گارڈنز میں روزگار کے مسئلے پر بات چیت کے لیے کچھ مشورے دیے۔ تب اس نے ہدایت کی کہ ملاقاتوں کی تعداد اور رفتار میں اضافہ کر دو۔ بارک، تمہیں کچھ نئے سرکردہ افراد تلاش کرنا ہوں گے۔ میرا مطلب ہے کہ ولبر ایک زبردست آدمی ہے، لیکن کیا تمہیں تنظیم کو قائم رکھنے کے لیے واقعی صرف اس پر انحصار کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے مارٹی کا نکتہ سمجھ آ گیا۔ اگرچہ میں ولبر کو پسند کرتا اور اس کی کاوشوں کی قدر کرتا تھا، لیکن اس کے کچھ ایک نظریات نہایت خود پرستانہ تھے۔ وہ دن کے کام کے اختتام پر تمباکو نوشی کرتا۔ اگر خدا کو ہماری تمباکو نوشی پسند نہ ہوتی تو وہ کرۂ ارض پر اسے پیدا ہی نہ کرتا۔ وہ اگر کسی میٹنگ میں بوریت محسوس کرتا تو فوراً چپ چاپ کھسک جاتا۔ جب بھی میں اسے ساتھ لے کر لوگوں سے ملاقات کرنے گیا تو وہ ہمیشہ ان کے ساتھ صحیفے کی غلط تفہیم پر بحث کرنے لگتا، انہیں بتاتا کہ ان میں کون سی کھاد ڈالنا درست ہے یا انکم ٹیکس کی آئینی حیثیت کیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ٹیکس بل آف رائٹس کی خلاف ورزی تھا اور اس کی ادائیگی سے انکار کر دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ میں نے اسے کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ اگر تم دوسرے لوگوں کو بولنے کا زیادہ موقع دو تو وہ زیادہ کھل کر بتا سکے۔ ولبر نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں غور سے ہی سنتا ہوں، یہی تو مسئلہ ہے، وہ سب باتیں غلط کہتے ہیں۔ اب گارڈنز والی میٹنگ کے بعد ولبر کے پاس ایک نیا خیال تھا۔ سینٹ کیتھرائن گرجا گھر کے اندر یہ ملے جلے نیگرو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو معاملہ سڑکوں پر لانا ہوگا۔ اس نے نشاندہی کی کہ سینٹ کیتھرائن کے آس پاس رہنے والے بہت سے لوگ بے روزگار تھے، ہمیں انہی لوگوں کو ہدف بنانا چاہیے۔ وہ چونکہ کسی بیرونی گرجا گھر کے زیر اہتمام میٹنگ میں راحت محسوس نہیں کرتے، اسی لیے ہمیں سلسلہ وار چھوٹی چھوٹی میٹنگز کرنی چاہیے تھی۔ شروع میں متشکک تھا، لیکن کسی بھی اقدام کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا، سو میں نے ولبر اور میری کو ایک پمفلٹ تیار کرنے میں مدد دی تاکہ وہ گرجا گھر سے قریب ترین بلاک میں بانٹنا جا سکے۔ ایک ہفتے بعد ہم تینوں ایک گلی کی نکڑ پر کھڑے ہوئے تھے۔ شروع میں تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ مرد اور عورتیں آنا شروع ہو گئے۔ جب 20 کے قریب لوگ جمع ہوئے تو ولبر نے بتایا کہ سینٹ کیتھرائن گرجا گھر بھی اس تنظیمی کاوش میں شریک ہے اور ہم آپ کے پڑوسیوں کو بھی آپ کے درمیان زیر بحث تمام معاملات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک عورت بولی، ٹھیک ہے، میں تو بس اتنا ہی کہوں گی کہ سارا مسئلہ وقت کا ہے۔ لوگ کوئی 1 گھنٹے تک گٹروں، سیوریج اسٹاپ کے سائن بورڈز اور متروکہ پارکنگز کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ سحر پیر گزری اور شام ہونے لگی تو ولبر نے اعلان کیا کہ اگلے ماہ کے آغاز سے یہ میٹنگ سینٹ کیتھرائن گرجا گھر کے تہہ خانے میں ہوا کرے گی۔ واپس گرجا گھر کی طرف آتے ہوئے میں نے مجمع کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ ولبر مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے کہا تھا نا، ہم نے 3، 4 اور 5 بلاکس میں اسی قسم کی میٹنگز کی۔
جب ہم کمرے کے اندر میٹنگ کرنے لگے تو کوئی 30 لوگوں کا گروپ بن چکا تھا جو محض کافی کا کپ پینے کے علاوہ بھی کچھ کام کرنا چاہتے تھے۔ اس قسم کی ایک میٹنگ سے قبل میں نے میری کو گرجا گھر کے ہال میں اکیلے بیٹھے پایا۔ شام کا ایجنڈا نفاست سے کاغذ پہ لکھ کر ٹیپ سے دیوار پر چپکا دیا تھا۔ میری نے ہاتھ ہلایا اور الماری میں چینی ڈھونڈنے لگی۔ اس نے بتایا کہ ولبر کو کچھ دیر ہو جائے گی۔ میری مدد چاہیے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تمہارا ہاتھ وہاں تک جاتا ہے؟ میں نے سب سے اوپر والے شیلف سے چینی اتاری۔ اور کچھ نہیں، میرے خیال میں باقی سب سیٹ ہو چکا ہے۔ میں کرسی پہ بیٹھ کر میری کو کپ ترتیب دیتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میری کو سمجھنا مشکل تھا۔ وہ اپنی ذات یا اپنے ماضی کے متعلق زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ مجھے علم تھا کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرنے والی شہر سے آئی ہوئی واحد سفید فام کارکن ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک 10 سال اور دوسری 12 سال کی۔ چھوٹی بیٹی کسی معذوری کے باعث ٹھیک طرح چل نہیں سکتی تھی اور اسے متواتر علاج کی ضرورت تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ بچیوں کا باپ ساتھ نہیں رہتا۔ البتہ میری نے کبھی بھی اس بارے میں نہ بتایا۔ کہیں ماں کے دوران تھوڑا تھوڑا کر کے ہی مجھے پتہ چلا کہ اس نے انڈیانا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پرورش پائی تھی اور اس کا خاندان آئرش تھا۔ اسے کسی سیاہ فام آدمی سے محبت ہو گئی اور دونوں نے خفیہ طور پر شادی کر لی۔ میری کے گھر والوں نے اسے قطع تعلق کر لیا اور 9 بہاتہ جوڑا اس علاقے میں رہنے آ گیا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا تھا تب وہ آدمی چھوڑ کر چلا گیا اور میری نے خود کو ایک انجان دنیا میں تنہا کھڑے پایا۔ اس کے پاس بس اپنا مکان اور 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنی جانی پہچانی دنیا میں واپس جانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کبھی کبھی میں ہیلو ہائی کی گھر سے میری کے مکان پر رک جاتا۔ شاید وہاں کی تنہائی اور اپنی ماں کے حالات سے مشابہت مجھے اپنی جانب کھینچتی تھی۔ میری اور اس کی بیٹیاں بالکل بے سہارا بھی نہیں تھی۔ شوہر کے جانے کے بعد پڑوسیوں نے بچوں پر کافی محبت نچھاور کی۔ وہ ٹپکتی ہوئی چھت مرمت کرنے میں ہاتھ بٹاتے، باربیکیو اور سالگرہ کی تقریبات میں بلاتے، میری کی خدمات کو سراہتے۔ مگر میری اور اڑوس پڑوس کے لوگوں کے درمیان کچھ انکہی حدود موجود تھی۔ اس کی واحد بہترین دوست اس کی اپنی بیٹیاں تھیں۔ میٹنگ کی تمام تیاری مکمل ہو جانے پر میری بیٹھ گئی اور مجھے کچھ نوٹس لکھتے ہوئے دیکھا۔ بارک، اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو تم برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں، پوچھو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ شان و شوکت کے لیے؟ نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں اس نوکری کی ضرورت نہیں اور تم زیادہ مذہبی بھی نہیں ہو، ہے نا؟ ہاں، تو پھر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اسی لیے تو ولبر اور میں بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن تمہارے معاملے میں میں نہیں سمجھتی کہ… اسی لمحے دروازہ کھلا اور ادھیڑ عمر مسٹر گرین اندر آیا۔ کیسے ہو مسٹر گرین؟ بالکل ٹھیک، بس ذرا سردی لگ رہی ہے۔ جلد ہی مسٹر البرٹ اور مسز ٹرنر بھی آ گئے اور پھر باقی کا گروہ۔ سب لوگ قبل اس وقت سرما کی آم کے باعث گچھا مچھا ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کوٹوں کے بٹن کھولے، کافی بنائی اور چھوٹی موٹی بات چیت میں لگے گئے، جس سے کمرے کا ماحول کچھ گرم ہوا۔ آخر کار ولبر بھی آیا اور مسز جیفری کو دعا کروانے کا کہا تاکہ میٹنگ کا آغاز کیا جا سکے۔ جب سب لوگ گفتگو کر رہے تھے تو میں نوٹس لیتا رہا۔ میں صرف تبھی کچھ بولتا جب گفتگو موضوع سے ہٹنے لگتی۔ در حقیقت میں میٹنگ کو ضرورت سے زیادہ طول پکڑتا محسوس کر رہا تھا۔ چند لوگ کوئی 1 گھنٹے بعد کھسک گئے تھے۔ آخر کار میٹنگ اختتام پذیر ہوئی۔ میں نے ولبر اور میری کو کرسیاں واپس رکھنے اور کافی کا برتن صاف کرنے وغیرہ میں مدد دی۔ باہر کافی سردی تھی۔ میں نے اپنا کالر سیدھا کر لیا اور فوراً میٹنگ کی قدر و قیمت پر غور کرنے لگا۔ ولبر اپنی بائک پہ بیٹھ کر چلا گیا اور میں نے میری کو گھر چھوڑنے کے لیے اپنے ساتھ کار میں بٹھا لیا۔ اس کے گھر کے سامنے رکے تو وہ اتر کر چل دی۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، ہے میری! وہ واپس آئی اور جھک کر شیشے سے اندر دیکھا۔ تم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ میں یہاں کام کرنے کیوں آیا ہوں؟ اس کا تعلق آج رات کی میٹنگ سے تھا۔ میرا مطلب ہے کہ میرے خیال میں ہمارے کام کرنے کی وجوہ میں زیادہ فرق نہیں۔ میری نے سر ہلایا اور گھر کی طرف چلی گئی۔ 1 ہفتے بعد میں واپس گارڈنز میں آیا اور اینجلا، مونا اور شرلی کو اپنی چھوٹی سی کار میں لاتا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی مونا نے جگہ تنگ ہونے کی شکایت کی۔ ویسے یہ کس نسل کی کار ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ ان دبلی پتلی لڑکیوں کے لیے بنی ہے جن کے ساتھ پارک سیر کرنے جاتا ہے، شرلی نے جواب دیا۔ ہم دوبارہ کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ میں نے 3 میٹنگز کا شیڈیول بنا رکھا تھا تاکہ روزگار کے حوالے سے مقامی لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حکمت عملی بنا سکوں۔ بڑے صنعت کا مضافاتی علاقوں میں چلے گئے تھے
اور انہیں واپس گارڈنز کے نواح میں لانا ناممکن تھا۔ دوسری طرف معیشت کا ایک مقامی حصہ بدستور موجود تھا۔ دکانیں، ریسٹورنٹ، تھیٹر اور خدمات۔ علاقے سے قریب ترین شاپنگ سینٹر روز لینڈ میں تھا۔ چنانچہ ہم بس روٹ پر چلتے ہوئے مشیگن ایوینیو گئے اور ایک 2 منزلہ سابق گودام کے سامنے رکے۔ ہم عمارت کے اندر داخل ہوئے اور تہہ خانے میں پرانے فرنیچر سے بھرے ایک کمرے میں پہنچے۔ چھوٹے سے دفتر میں بڑے بڑے کانوں والا ایک دبلا پتلا آدمی بیٹھا تھا۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے بتایا کہ ہم کون ہیں اور اس سے فون پر بات کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے ڈیسک کی دونوں جانب کھڑے 2 دراز قد آدمیوں کو اشارہ کیا اور وہ ہمارے پاس سے گزر کر چلے گئے۔ سنو، ہم ذرا جلدی بات کر لیں کیونکہ کچھ کام ہے۔ رفیق الشہباز، میں آپ کو جانتی ہوں، شرلی نے رفیق سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ آپ مسز تھامپسن کے بیٹے والی ہیں نا؟ آپ کی ماما کا کیا حال ہے؟ رفیق زبردستی مسکرایا اور ہمیں بیٹھنے کو کہا۔ اس نے وضاحت کی کہ وہ روز لینڈ یونٹی نامی ایک تنظیم کا صدر تھا جو سیاہ فاموں کے نصب العین کو فروغ دینے کے لیے مختلف سیاسی سرگرمیوں میں مشغول تھا۔ تنظیم کا دعویٰ تھا کہ اس نے میئر واشنگٹن کو جتوانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جب ہم نے پوچھا کہ ہمارے گرجا گھر مقامی معاشی ترقی کو کس طرح بڑھاوا دے سکتے تھے تو اس نے ہمیں ایک پمفلٹ دیا جس میں عرب سٹورز پر خراب گوشت فروخت ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ رفیق نے بتایا، یہاں یہ اصل معاملہ ہے۔ ہماری کمیونٹی سے باہر کے لوگ ہمارے درمیان دولت کما رہے ہیں اور ہمارے بہن بھائیوں کی بے عزتی کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہاں کوریائی اور عرب لوگ سٹور چلا رہے ہیں۔ یہودی زیادہ تر عمارتوں کے مالک ہیں۔ اب قلیل مدت میں ہم یقین دہانی کرنے آئے ہیں کہ سیاہ فاموں کے مفادات نظر انداز نہ ہوں۔ جب ہمیں خبر ملتی ہے کہ کوئی کوریائی کسی گاہک سے غلط سلوک کر رہا ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں۔ ہم اصرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا احترام کرے اور کمیونٹی کا حصہ بنے، ہمارے پروگراموں کے لیے فنڈ دے۔ یہ قلیل المدت پروگرام ہے۔ یہ رفیق نے دیوار پر آویزہ روز لینڈ کے نقشے کی جانب اشارہ کیا جس پر سرخ رنگ سے کچھ نشانات لگے تھے، اور یہ طویل المدت پروگرام ہے۔ اس سب کا تعلق ملکیت سے ہے، علاقے کے لیے ایک جامع منصوبہ۔ سیاہ فاموں کے کاروبار، کمیونٹی سینٹرز، پورے 9 گز گوروں سے کچھ جائیدادیں خریدنے کے لیے ہم نے بات چیت شروع کر رکھی ہے۔ سو اگر آپ لوگ روزگار میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس منصوبے کی تشہیر میں مدد دیں۔ اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ روز لینڈ میں لوگ زیادہ مدد نہیں کر رہے۔ وہ کوئی نقطۂ نظر اپنانے کی بجائے گوروں کے پیچھے مضافاتی علاقوں میں جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھو، گورے لوگ بے وقوف نہیں، وہ تو اس انتظار میں ہیں کہ ہم کب شہر چھوڑ کر جاتے ہیں تاکہ وہ واپس آ جائیں، کیونکہ انہیں ہماری جائیداد کی قیمت کا علم ہے۔ ایک آدمی دوبارہ رفیق کے دفتر میں آیا۔ رفیق اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے بولا، مجھے جانا ہے لیکن ہم دوبارہ بات کریں گے۔ اس نے باری باری ہم سب سے ہاتھ ملایا اور اپنے اسسٹنٹ کے ہمراہ چلا گیا۔ امارا سے باہر آ کر میں نے کہا، شرلی، لگتا ہے کہ تم اس کو جانتی ہو۔ ہاں، وہ ایک خوبصورت نام اختیار کرنے سے پہلے والی تھامپسن ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنا نام بدل لیا لیکن اپنے کان نہیں چھپا سکا۔ اس کی پرورش گارڈنز میں ہوئی۔ در حقیقت وہ اور ولبر شاید اسکول اکٹھے جایا کرتے تھے۔ والی تھامپسن مسلمان ہونے سے قبل گینگوں کی سرگرمیوں میں کافی زیادہ حصہ لیتا تھا۔ بدمعاش ہمیشہ بدمعاش ہی رہتا ہے، اینجلا بولی۔ اس کے بعد ہم مقامی چیمبر آف کامرس میں گئے جو ایک دکان کی بالائی منزل پر واقع تھا۔ اندر ایک فربا سیاہ فام آدمی ملا جو ڈبے پیک کرنے میں مصروف تھا۔ ہم مسٹر فارسٹر سے ملنے آئے ہیں، میں نے اسے کہا۔ وہ اوپر دیکھے بغیر بولا، میں فارسٹر ہوں۔ ہمیں بتایا گیا کہ آپ چیمبر کے صدر ہیں۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں صدر تھا، پچھلے ہفتے میں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس نے ہمیں 3 کرسیاں پیش کی اور گفتگو کے دوران کام کرتا رہا۔ اس نے بتایا کہ وہ 15 سال سے ایک اسٹیشنری اسٹور کا مالک تھا اور پچھلے 5 سال کے دوران چیمبر کا صدر رہا۔ اس نے مقامی تاجروں کو منظم کرنے کی بہترین کوشش کی لیکن معاونت نہ ہونے کے باعث مایوس ہو کر سب چھوڑ دیا۔ اس نے کچھ ڈبے فرش پر رکھے اور بولا، تو مجھے کوریاؤں کے متعلق شکایت کرتے نہیں سنو گے۔ چیمبر کو بس وہی لوگ واجبات ادا کرتے ہیں، انہیں کاروبار کی سمجھ ہے، وہ اپنی دولت کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قرضے دیتے ہیں، اور ہم ایسا نہیں کرتے۔ پتہ نہیں، شاید ہمارے اس طرح ہونے میں ہمارا قصور نہیں، شاید سالہ سال کوئی موقع نہ ملنے کے باعث ہم ایسے ہو گئے، اور ہم حالات اتنے آسان نہیں رہے جتنے کہ 30 سال قبل اطالویوں اور یہودیوں کے لیے تھے۔ آج کل میرے جیسے چھوٹے چھوٹے سٹورز کو بڑے بڑے سٹورز سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کوریاؤں والا طریقہ نہ اپنائیں تو ہار یقینی ہے۔
یعنی سارا ہفتہ روزانہ 16 گھنٹے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ ہم لوگوں میں اب ایسا کرنے کی خواہش نہیں رہی۔ میرے خیال میں ہم نے اتنا طویل عرصہ بیکار ہی گزار دیا۔ ہم اپنے بچوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں وقت کو خود کو مختلف نہیں سمجھتا۔ میں بھی اپنے بیٹوں سے یہ کہتا ہوں کہ میں ان سے کاروبار نہیں کروانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ کسی بڑی کمپنی میں کام کریں۔ واپس روزانہ ہونے سے قبل اینجلا نے گارڈنز کے نوجوانوں کے لیے جز وقتی ملازمت کے امکانات کے متعلق پوچھا۔ مسٹر فارسٹر نے اس پر یوں نظر ڈالی جیسے وہ پاگل ہو۔ یہاں کے تاجر بھی روزانہ 30 درخواستیں مسترد کرتے ہیں۔ بالغ، بوڑھے اور تجربہ کار مزدور بھی ہر قسم کا کام کرنے کو تیار ہیں۔ مجھے افسوس ہے۔ ہم آخری میٹنگ کے لیے جاتے ہوئے کار میں بڑی خاموشی سے بیٹھے رہے۔ ہم میئرز آفس آف امپلائمنٹ اینڈ ٹریننگ کی مقامی شاخ کی منتظم سے ملنے جا رہے تھے۔ یہ ادارہ شہر بھر میں تربیتی پروگرام کروا رہا تھا۔ 45 منٹ کا فاصلہ طے کر کے دفتر پہنچے تو پتہ چلا کہ منتظم جا چکی تھی۔ اس کی اسسٹنٹ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کب آئے گی، البتہ اس نے ہمیں چمکدار کاغذ والے بروشرز پکڑا دیے۔ شرلی دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولی، اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہوگا، شاید ہمیں بھی گھر پر ہی رہنا چاہیے۔ مونا نے مجھے دفتر میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے انہیں ایک بروشر کی پچھلی طرف دکھائی۔ وہاں شہر کے MET پروگراموں کی فہرست دی گئی تھی۔ کوئی بھی پروگرام 95 سے جنوب کے علاقے میں نہیں تھا۔ یہ ہے بات، میں نے کہا، کیا ہمیں ایک ایشو مل گیا ہے؟ گارڈنرز واپس پہنچتے ہی ہم نے MET کی سٹی ڈائریکٹر مس سنیتھیا الواریز کے نام ایک خط تیار کیا۔ 2 ہفتے بعد وہ گارڈنز میں ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کو تیار ہو گئی۔ سابقہ غلطیوں سے بچنے کی خاطر میں نے مقامی رہنماؤں کے ساتھ مل کر بھرپور تیاری کی۔ دیگر گرجا گھروں سے بھی اپنے اپنے نمائندے بھجوانے کو کہا۔ ایک واضح مطالبہ تیار کیا، ایک بھرتیوں تربیتی مرکز کا قیام۔ 2 ہفتے تک تیاری کے بعد بھی میں شدید پریشان تھا۔ 6:45 پر صرف 3 افراد آئے، ایک نوجوان عورت بچے کے ہمراہ، ایک بوڑھی عورت اور ایک نشے میں دھت آدمی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں ایک مرتبہ پھر کرسیاں خالی رہنے کی توقع کرنے لگا۔ رہنماؤں کے چہروں پر مایوسی کے سائے منڈلا رہے تھے۔ 7 بجنے میں 2 منٹ رہتے تھے کہ لوگ آنے لگے۔ مس الواریز کے پہنچنے تک کمرے میں کوئی 100 افراد موجود تھے۔ اس کے ایک ساتھی نے دروازے سے اندر آتے ہوئے کہا، مجھے تو اس جگہ کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا۔ اس رات قائدین پوری طرح تیار تھے۔ اینجلا نے ایشو مجمع کے سامنے رکھا اور مس الواریز کو وضاحت کی کہ ہم اس سے کیا چاہتے ہیں۔ جب مس الواریز نے کوئی 2 ٹوک جواب دینے سے گریز کیا تو مونا نے مداخلت کی اور ہاں یا نہ میں جواب مانگا۔ آخر کار مس الواریز نے 6 ماہ کے اندر علاقے میں ایک بھرتی و تربیتی مرکز بنانے کا وعدہ کیا تو مجمع نے دل کھول کر تالیاں بجائی۔ میٹنگ 1 گھنٹے میں ختم ہو گئی۔ الواریز اور اس کے ساتھی اپنی بڑی سی نیلی کار میں چلے گئے اور لوگ مونا اور اینجلا سے ہاتھ ملانے لگے۔ اینجلا نے مجھے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، تم نے زبردست کام کیا ہے بارک۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم کچھ نہ کچھ کر کے رہیں گے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کم از کم 2 دن کے لیے اکیلا جا رہا ہوں اور اپنی کار کی طرف چلا گیا۔ میں نے خود سے کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں سوچنے لگا کہ جلد ہی ہیرلیڈ کے ساتھ بیٹھ کر شہر کی تقدیر پر بات چیت کر رہا ہوں گا۔ کچھ دور ہی گیا تھا کہ میٹنگ میں آنے والا بدمست شرابی بڈھا دکھائی دیا۔ وہ ایک اسٹریٹ لائٹ کے نیچے گولائی میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کار سے نکل کر پوچھا کہ کیا اسے گھر پہنچنے کے لیے میری مدد چاہیے؟ مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے، کسی سے بھی نہیں، سمجھے تم حرام زادے؟ تم مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہو، میں تمہاری… آہستہ آہستہ اس کی آواز دب گئی۔ میرے کچھ مزید بولنے سے قبل ہی وہ لڑکھڑاتا ہوا تاریکی میں غائب ہو گیا۔ 10واں باب، اپنائیت اور توقیر ذات۔ موسم سرما آیا اور سارے شہر نے ایک ہی رنگ دھار لیا۔ سفید زمین کے اوپر کالے درخت اور پیچھے سرمئی آسمان۔ اب سحر پہر کے وقت ہی رات کا گمان ہونے لگتا، بالخصوص برفیلے طوفانوں کے وقت۔ اس قسم کے موسم میں کام کرنا دقت طلب تھا۔ ملاقاتوں کے دوران میں کسی بھی جگہ اتنی کافی دیر تک رک پاتا کہ خود کو گرم کر سکوں۔ شام کی میٹنگز میں حاضری کافی گھٹ گئی۔ لوگ آخری لمحے کال کر کے فلو یا کار سٹارٹ نہ ہونے کا بہانہ کر دیتے۔ جو لوگ آ جاتے وہ بھی افسردہ اور مایوس سے لگتے۔ کبھی کبھی میٹنگز کے لیے جاتے ہوئے میں یہ تک بھول جاتا کہ میں کہاں ہوں۔ میری سوچیں خاموشی کا ایک عکس تھی۔ مارٹی نے تجویز دی کہ میں کچھ فرصت کا وقت نکال لوں، نوکری سے ہٹ کر اپنی زندگی بنانے کی کوشش کروں۔
اس نے بتایا کہ یہ تشویش پروفیشنل نوعیت کی تھی، کام کے علاوہ کچھ ذاتی امداد و معاونت کے بغیر آپ کا تناظر کھو جاتا ہے اور آپ بجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ہفتے کے اختتام پر جب مجھے کوئی کام نہ ہوتا تو اپنے خالی اپارٹمنٹ میں اکیلا بیٹھا کتابیں پڑھتا رہتا۔ البتہ میں نے مارٹی کی نصیحت پر کان نہ دھرا، شاید اس لیے کہ میرے اور مقامی قائدین کے درمیان روابط مضبوط ہو گئے تھے۔ میں ان کے ساتھ محض دوستی سے زیادہ گہرے رشتے میں بند کیا تھا۔ اتوار کے دن میں مختلف گرجا گھروں کی عبادت میں شرکت کرتا اور عورتوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتا۔ گارڈنز میں ایک کرسمس پارٹی کے موقع پر میں نے اینجلا، مونا اور شرلی کے ساتھ ڈانس کیا۔ وہ سب لوگ ایک طرح سے میرا وسیع خاندان بن گئے تھے۔ ایسے ہی موقعوں پر شناسائی یا تھکاوٹ منتظم اور رہنما کے درمیان امتیازات محو کر دیتی ہے۔ روز بروز میں ایک سبق سیکھ رہا تھا کہ ذاتی مفاد مسائل کی فوری نوعیت سے بہت بعد میں آتا تھا، کہ ہلکی پھلکی گفتگو کی تہہ میں لوگوں کی اپنی اپنی آراء موجود تھی۔ خوف یا حیرت سے لبریز کہانیاں ایسے واقعات پر مبنی ہوتی جو ان کو مسلسل تنگ کر رہے ہوتے۔ شاید اسی احساس کے تحت میں نے انجام کار ان لوگوں کے ساتھ اپنا آپ شیئر کرنا شروع کیا تاکہ شکاگو میں اپنی وسیع تر تنہائی میں سے باہر نکل سکوں۔ شروع میں مجھے کچھ ہچکچاہٹ ہوئی۔ میں ڈرتا تھا کہ میری سابقہ زندگی یہاں کے لوگوں کے لیے اجنبی ہوگی، کہ کہیں میرے بارے میں لوگوں کی توقعات بھولی نہ پڑ جائیں۔ مگر لوگوں نے توتیا لولو یا میری ماں اور باپ کی کہانیاں سنی۔ وہ سر ہلاتے یا کندھے اچکاتے یا ہنستے اور سوچتے کہ میرے جیسا پس منظر رکھنے والا کوئی شخص شکاگو میں موسم سرما گزارنے پر کیسے آمادہ ہو سکتا ہے۔ تب وہ کوئی جوابی کہانی سناتے اور یوں تجربات کا بندھن بن جاتا۔ باپ کا کھو جانا، بچپن میں تجربہ کردہ کوئی جرم، دل کی آوارگی، کوئی بابرکت لمحہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے جانا کہ ان کہانیوں نے مل کر میری دنیا کو منظم کر دیا تھا۔ ان کی بدولت مجھے اپنائیت اور مقصودیت کا احساس ملا۔ مارٹی نے درست کہا تھا، اگر آپ گہرائی تک اترنے کی کوشش کریں تو برادری بن ہی جاتی ہے۔ تاہم کام کی نوعیت بیان کرنے میں اس نے غلطی کی تھی۔ وہاں شاعری بھی موجود تھی۔ سطح کے نیچے ہمیشہ ایک روشن دنیا پائی جاتی تھی، ایسی دنیا جو لوگوں نے مجھے بطور تحفہ پیش کی۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقامی رہنماؤں سے سیکھی ہوئی ہر بات نے میرے دل کو خوشی دی۔ اگر انہوں نے مجھے جذبے کی قوت دی تو ان انجانی قوتوں کو تسلیم کرنے پر بھی مجبور کیا جو ہماری کوششوں کو ناکام بناتی۔ ایک روز کرسمس سے پہلے میں نے روبی سے کہا کہ وہ میرے دفتر سے ہوتی جائے، کیونکہ میں اسے کائلی کے لیے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ جب وہ اندر آئی تو میں فون پر بات کر رہا تھا کہ نکھیوں سے دیکھنے پر مجھے روبی میں کوئی مختلف چیز نظر آئی۔ فون ختم ہونے پر وہ میری طرف مڑی تو اس کی آنکھیں نیلی لگیں، جیسے کسی نے پتلیوں میں نیلے بٹن جوڑ دیے ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ تم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اوہ یہ، روبی نے اپنا سر ہلایا اور ہنسی۔ یہ کانٹیکٹ لینز ہے بارک، جس کمپنی میں میں کام کرتی ہوں وہ کاسمیٹک لینز بناتی ہے اور مجھے سستی قیمت پر یہ مل گئے تھے۔ پسند آئے؟ تمہاری آنکھیں جیسی ہیں ویسی ہی اچھی لگتی ہیں۔ یہ تو بس تفریح کے لیے ہے، ذرا مختلف، وہ نیچے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں کھڑا سوچتا رہا کہ کیا کہوں اسے۔ آخرکار مجھے کائلی کا تحفہ یاد آیا اور اسے دیتے ہوئے کہا، کائلی کے لیے ہوائی جہازوں کے متعلق ایک کتاب، میں نے سوچا کہ اسے پسند آئے گی۔ روبی نے کتاب اپنے پرس میں رکھ لی۔ شکریہ بارک، یقیناً اسے بہت پسند آئے گی۔ پھر وہ یکدم کھڑی ہوئی اور اسکرٹ سیدھی کرتی ہوئی بولی، اچھا تو میں چلتی ہوں، اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ میں 2 دن تک روبی کی آنکھوں کے متعلق سوچتا رہا۔ میں نے بہت خراب رد عمل دیا تھا اور اسے زندگی میں چھوٹے سے مصنوعی پن پر شرمندہ کر دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ذات کا ایک حصہ روبی اور دیگر قائدین سے ان کی یلغار کے خلاف مدافعت کی توقع رکھتا تھا جو ہر امریکی میں عدم تحفظ کو فروغ دے رہے تھے۔ فیشن میگزینوں میں دبلی پتلی اور لمبی ماڈلز، تیز رفتار کاروں میں چوڑے جبڑے والے مرد، میں خود بھی ان امیجز کی زد میں تھا اور خود کو ان سے بچانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ جب میں نے ایک سیاہ فام دوست عورت سے اس واقعے کا ذکر کیا تو اس نے زیادہ سخت الفاظ میں کہا، تمہیں حیرت کس بات پر ہوئی تھی کہ کالے لوگ اب بھی خود سے نفرت کرتے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ ایسی بات نہیں۔ میں لائف میگزین میں بلیچنگ کریموں کی دریافت کے بعد حیرت زدہ نہیں ہوتا تھا۔ میں سیاہ فام برادری میں زندگی سے متعلق پائے جانے والے نقطۂ نظر کا عادی ہو گیا تھا۔ اچھے بال، برے بال، موٹے یا پتلے ہونٹ، وزن زیادہ ہے یا موضوع ہے۔ کالج میں کالوں کے فیشن کی سیاست
اکثر موضوع بحث بنتی، بالخصوص سیاہ فام لڑکیاں اس بارے میں بات کرتی تھی جو اپنے تشدد پسند بھائی کو کسی گوری لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے تڑپتے دیکھ کر حقارت سے مسکراتی اور کالی عورتوں کی ہیئر سٹائلز پر جملہ کسنے والے کسی بھی احمق سیاہ فام مرد کو گالیاں دیتی۔ اکثر میں ان موضوعات پر گفتگو میں حصہ نہ لیتا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس قسم کی گفتگو بڑے گروپس میں یا گوروں کے سامنے نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ گورے طلباء کی اکثریت والے کالجوں میں زیادہ تر سیاہ فام طلباء کی شناخت مسخ ہو چکی تھی، اور ہم اپنے آپ میں تسلیم کرتے تھے کہ ہمارا سیاہ فام تفکر نامکمل ہے، لہٰذا گوروں کے سامنے کھلے عام اس کا اعتراف کرنا ہی اپنے آپ سے نفرت کا اظہار تھا۔ ظاہر ہے گوروں کا ہمارے ان نجی مسائل اور کشمکش سے کوئی سروکار نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی تفریق کا مشاہدہ کرنے کے ذریعے میں نے سیکھا کہ سیاہ فام ہونے پر فخر کرنا تمام مسائل کا حل نہیں۔ جب میں شکاگو پہنچا تو توقیر ذات کے الفاظ ہر کسی کے منہ سے سننے کو ملے۔ کارکن، ٹاک شو کے میزبان، ماہرین تعلیم اور سوشیولوجسٹ، یہ اپنے دل میں پلتی ہوئی نفرتوں کا گند باہر نکالنے کا ایک سیدھا سادہ طریقہ تھا، لیکن جب بھی میں نے توقیر ذات کے اس تصور کو دو ٹوک انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی تو گفتگو دوسری طرف مڑ جاتی۔ کیا تم اپنی رنگت یا بے روزگاری کی وجہ سے اپنے آپ کو ناپسند کرتے تھے، یا شاید اس لیے کہ آپ کو بچپن میں پیار نہ ملا؟ کیا آپ کو صرف اپنی گہری رنگت کی وجہ سے پیار نہ ملا، یا اس لیے کہ آپ کی ماں ہیروئن کا نشہ کرتی تھی؟ اور وہ ایسا کرتی ہی کیوں تھی؟ کیا خالی پن کا احساس گچھا مچھا بالوں کا نتیجہ تھا، یا اس کا کہ آپ کے اپارٹمنٹ میں گرمائش کا مناسب انتظام نہیں تھا، یا کیا اپنے کائنات کو بے خدا تصور کرنے کے باعث اس خالی پن کا شکار تھے؟ ذاتی نجات کی راہ پر سفر کرتے ہوئے شاید آپ ان سوالات سے گریز نہ کر سکے۔ مجھے تو بس اس بارے میں شک تھا کہ توقیر ذات کے بارے میں تمام گفتگو ایک مؤثر سیاہ فام سیاست کا دہرا بن گئی سکتی تھی۔ اس قسم کی ایمانداری کے بغیر یہ بآسانی محض ایک مبہم تلقین بن کر رہ جاتی۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید توقیر ذات میں اضافہ ہونے پر سیاہ فام غریبوں کی تعداد کم ہو جائے، لیکن اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ غربت کا توقیر ذات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ بہتر ہے کہ ایسی چیزوں پر توجہ مرکوز کی جائے جو ہمارے درمیان اتفاق رائے پیدا کر سکے۔ اس کالے کو کوئی مہارت یا نوکری دے، اس کالے بچے کو ایک اچھے اسکول میں پڑھنا سکھائے، بنیادی چیزوں کا خیال رکھا جاتا تو ہم میں سے ہر شخص اپنی قدر و قیمت تلاش کر سکتا تھا۔ روبی نے میرے اس مفروضے کو ہلا کر رکھ دیا۔ نفسیات اور سیاست کے درمیان میری تعمیر کردہ دیوار منہدم ہو گئی۔ در حقیقت روبی کے ساتھ ہونے والا واقعہ روزانہ پیش آنے والے واقعات کی ایک ڈرامائی مثال ہی تھا۔ مثلاً ایک سیاہ فام رہنما نے کہا کہ وہ سیاہ فام ٹھیکیداروں کے ساتھ کام نہیں کرتا کیونکہ وہ سارا کام خراب کر دیتے ہیں، یا ایک اور رہنما خاتون نے بتایا کہ وہ اپنے گرجا گھروں کے دیگر لوگوں کو میٹنگ میں آنے پر اصرار نہیں کر سکتی کیونکہ کالے بہت کاہل ہیں، وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اس قسم کے جملوں میں عموماً نیگرو کی جگہ کالے کا لفظ لے لیتا۔ ہم یہ لفظ بھی ممکنہ ذلت کے خلاف دیگر دفاعی حربوں کی طرح استعمال کرتے تھے۔ مقامی قائدین سے سنی ہوئی جدوجہد کی کہانیاں نفرت کے ایک نہایت مخصوص تجربے کی پیداوار تھی۔ وہ نفرت ختم نہیں ہوئی تھی، اس نے ہر شخص کے اندر گھر کر لیا تھا، اور اس کے مرکز میں گورے کھڑے تھے، کچھ ظالم، کچھ لا علم، کچھ ہماری زندگیوں پر حکمرانی کرنے والے نظام کے نمائندہ۔ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا تھا کہ سیاہ فاموں کے خوابوں کو خوفناک بنانے والے بھوت کو اجتماعی کوششوں کے ذریعے نکالے بغیر کمیونٹی کے بندھنوں کو بحال کیا جا سکتا تھا یا نہیں؟ کیا روبی نیلی آنکھوں سے نفرت کیے بغیر اپنے آپ سے محبت کر سکتی تھی؟ رفیق شہباز اپنے لیے ان سوالوں کے جواب تلاش کر چکا تھا۔ میں اس سے اکثر ملاقات کرنے لگا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا، بارک، ہمیں آپس میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تم لوگ روزگار کی تربیت کے حوالے سے جو کوششیں کر رہے ہو انہیں مجموعی ترقیاتی منصوبے کے لحاظ سے موضوع ہونا چاہیے۔ ہم اس مسئلے کو باقی چیزوں سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے، ہمیں وسیع تر تناظر میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تم سرگرم عمل قوتوں کو نہیں سمجھتے، یار یہ بہت بڑا معاملہ ہے، ہر قسم کے لوگ آپ کی پشت میں چھرا گھونپنے کو تیار رہتے ہیں۔ ایک روز اس کی کال آئی۔ کون؟ رفیق، کیا معاملہ ہے؟ کیا میں نے بہت صبح فون کر دیا ہے؟ ایسا ہی تھی۔ میں نے اسے ہولڈ کروایا اور اپنے لیے کافی بنائی اور پھر کہا ساری بات سمجھائیے۔ اس نے بتایا کہ وہ MET کے بھرتی مرکز کے متعلق ہماری تجویز میں دلچسپی رکھتا تھا۔
لیکن جب بھی کبھی ہم رفیق کے ساتھ مشترکہ حکمت عملی پر بات کرنے بیٹھتے تو وہ خفیہ قوتوں کے بارے میں طویل لیکچر شروع کر دیتا۔ جو جو اس کی آواز بلند ہوتی ویسے ویسے انجلا اور ولبر اور باقی لوگ خاموشی اختیار کرتے جاتے۔ ایک سے زائد مرتبہ میں نے بات کاٹی اور چلا کر اسے جواب دیا۔ البتہ اکیلے میں شہباز کے ساتھ میری گفتگو نسبتاً نارمل رہتی۔ آہستہ آہستہ میں اس کی مستحکم مزاجی کا مدعا بن گیا۔ اس نے توثیق کی کہ وہ نوجوانی کے دوران گارڈنز میں ایک گینگ کا سرغنہ تھا۔ اسے ایک مقامی مسلم رہنما جس کا منسٹر لوئس فرغان کی نیشن آف اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا کہ زیر نگرانی مذہب مل گیا۔ ایک روز اس نے مجھے بتایا، یار اگر اسلام نہ ہوتا تو میں اب تک مر چکا ہوتا۔ جانتے ہو میرا رویہ منفی تھا۔ گارڈنز میں پرورش پاتے ہوئے میں نے گوروں کا دیا ہوا زہر پیا۔ دیکھو جن لوگوں کے ساتھ تم کام کر رہے ہو ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، چاہے وہ اس بارے میں نہ جانتے ہوں۔ وہ اپنی آدھی زندگیاں اسی پریشانی میں گزار دیتے ہیں کہ گورے ان کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ وہ ہر روز نظر آنے والی بےہودگی کے لیے خود کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتے۔ آخرکار کوئی گورا ہی انہیں تسلی دیتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس ملک نے ان کی ماں، باپ اور بہن کے ساتھ کیا کیا۔ چنانچہ یہ سچ ہے کہ وہ گوروں سے نفرت کرتے ہیں لیکن اپنے آپ میں اس کا اعتراف نہیں کر سکتے۔ وہ اندر ہی اندر لڑتے ہیں۔ اس طرح ان کی بہت سی توانائی ضائع ہو جاتی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے گوروں کی کیا بات پسند ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ وہ کون ہیں۔ اطالویوں کو دیکھو، انہیں امریکی جھنڈے یا اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کب یہاں آئے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے مفادات کو تحفظ دینے کی خاطر مافیا بنایا۔ آئرش لوگوں نے سٹی ہال پر قبضہ کیا اور اپنے بچوں کو ملازمتیں دلوائی۔ یہی حال یہودیوں کا ہے۔ کیا تم مجھے بتا رہے ہو کہ وہ اسرائیل میں اپنے رشتہ داروں کے بجائے ساؤتھ سائڈ کے کسی سیاہ فام بچے کی زیادہ فکر کرتے ہیں؟ لعنت ہے، بارک یہ سارا معاملہ خون کا ہے، اپنوں کا خیال رکھنے کا۔ بس کالے لوگ ہی اتنے احمق ہیں کہ ہر وقت اپنے دشمنوں کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ رفیق کے نقطۂ نظر کے مطابق یہ سچ تھا اور اس نے اسی سچائی کا تجزیہ کرنے میں کوئی توانائی صرف نہ کی۔ اس کی دنیا ہوبز کے فلسفے جیسی تھی، جہاں بد اعتمادی کو لازمی جزو مان لیا گیا اور وفاداریاں خاندان سے مسجد اور مسجد سے کالی نسل تک جاتی تھی۔ اس تنگ نظری نے اسے ایک واضح النظری عطا کر دی تھی اور وہ اپنی توجہ مرکوز کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ وہ دلیل دے سکتا تھا کہ سیاہ فام توقیر ذات نے میئر کو سیٹ جتوائی تھی کہ اگر ہم خود سے بے وفائی نہ کریں تو ترقی ہماری پہنچ میں تھی۔ لیکن یہ بے وفائی اصل میں تھی کیا؟ میلکم ایکس کی آپ بیتی پہلی مرتبہ پڑھنے کے بعد سے میں نے سیاہ فام قوم پرستی کے دوہرے دھاگوں کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی تھی اور دلیل دی تھی کہ قوم پرستی کے مثبت پیغام یگانگت، خود انحصاری، نظم و ضبط اور برادری کی ذمہ داری کو گوروں سے نفرت پر مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے آپ سے اور کسی بھی سیاہ فام دوست سے کہتا کہ ہم تبدیلی کی صلاحیت پر یقین ترک کیے بغیر اس قوم کو بتا سکتے تھے کہ غلطی کہاں ہے۔ البتہ رفیق جیسے خود ساختہ قوم پرستوں سے بات چیت کرنے پر میں دیکھنے لگا کہ کیسے ہر گوری چیز کو معطوب ٹھہرانا ان کے بہتری لانے کے پیغام میں مرکز و محور کی حیثیت رکھتا تھا۔ کیسے وہ کم از کم نفسیاتی طور پر ایک دوسرے کے مرہون منت تھے، کیونکہ جب کوئی قوم پرست اقدار کو دوبارہ زندہ کرنا ہی سیاہ فاموں کی غربت کا واحد حل قرار دیتا تو دراصل وہ استعاراتی طور پر سیاہ فام سامعین پر تنقید کر رہا ہوتا کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی نہیں گزارنی۔ ایک لحاظ سے رفیق کا یہ اصرار درست تھا کہ بہت گہرائی میں تمام سیاہ فام ممکنہ قوم پرست تھے۔ غصہ موجود تھا، بوتل میں بند اور اکثر اندر کی طرف۔ اور جب میں روبی اور اس کی نیلی آنکھوں ایک دوسرے کو نیگرو کہہ کر بلاتے ہوئے نوجوانوں کے متعلق سوچتا تو خیال آتا کہ آیا کم از کم فی الحال رفیق اس غصے کو نئی سمت دینے میں درست آیا تھا۔ آیا سیاہ فام سیاست جو بالعموم گوروں کے خلاف غیظ و غضب کو دبائے ہوئے تھی نہ کافی تھی؟ یہ سوچنا برسوں پہلے کی طرح اب بھی کرب انگیز ہے۔ یہ میری ماں کی سکھائی ہوئی اخلاقیات کے منافی تھا۔ اس اخلاقی دائرہ کار کے اندر میری ذات کا ایک حصہ ملوث تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ فرار کی کوشش کرنے پر بھی میں اسے فرار نہیں پا سکا اور شاید اب اس ملک کے کالے اس دائرہ کار کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ شاید اس نے کالوں کے ارادوں کو متزلزل کر دیا تھا، ان کے صفوں میں بے چینی پھیلا دی تھی۔ شدید مایوسی کے لمحات شدید اقدامات کا تقاضا کرتے تھے اور بہت سے کالوں کے لیے یہ دور نہایت شدید تھا۔
اگر قوم پرستی ایک طاقتور اور مؤثر تحفظ فراہم کر سکتی، توقیر ذات کے وعدے کو پورا کر سکتی، تو نیک نیت گوروں کو پہنچنے والی ذکر یا میرے جیسے لوگوں کی داخلی گڑبڑ بہت کم اہمیت کی حامل ہوتی۔ شاید قوم پرستی کوئی راہ نجات پیش کر سکتی تھی۔ پتہ چلا کہ مؤثر پن کے سوالات رفیق کے ساتھ زیادہ تر تنازعات کا باعث بنے تھے۔ ایم ای ٹی کے ساتھ ایک سنگین نوعیت کی میٹنگ کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ اگر شہر میں ایک عوامی مظاہرہ لازمی ہو جائے تو کیا وہ اپنے پیروکاروں کو سڑکوں پر لا سکتا ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کی خاطر پمفلٹ بانٹتا پھروں۔ زیادہ تر لوگوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ پرواہ کرنے والے لوگ دوہری چال چلتے ہیں، نیگرو معاملات کو خراب کر دیا کرتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اپنے منصوبے کو سخت رکھیے اور شہر کو اس کا قائل بنائیے۔ اس طرح ہوتا ہے کام۔ مجمع اکٹھا کر کے شور ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بار معاہدہ طے پا جائے تو آپ جیسے چاہیں اس کا اعلان کرتے پھریں۔ میں نے رفیق کے طریقہ کار سے اختلاف کیا۔ سیاہ فاموں سے اس کی محبت کے تمام قول اقرار کے باوجود وہ ان پر بھروسہ کرتا دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ صلاحیت کا فقدان اس طریقہ کار کی وجہ ہے، اس کی تنظیم اور نہ ہی اس کی مسجد کے ارکان کی تعداد 50 سے زیادہ تھی۔ اس کا اثر و رسوخ کسی مضبوط تنظیمی معاونت کی دین نہیں، بلکہ ہر میٹنگ میں مخالفین کو متی بنانے پر منحصر تھا۔ کبھی کبھی میں نیشن آف اسلام کے اخبار دی فائن کال کی ورگردانی کرتا۔ نیشن نے سیاہ فاموں کو اپنی دولت برادری کے اندر ہی رکھنے پر آمادہ کرنے کی خاطر پاور نامی حکمت عملی واضح کی تھی، جس کی تشہیر اخبار کے ذریعے کی جاتی۔ کچھ عرصہ بعد پاور پروڈکٹس کے اشتہارات کم نمایاں ہونے لگے۔ لگتا تھا کہ منسٹر فرغان کی تقریروں سے لطف اندوز ہونے والے لوگ بھی کرسٹ ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرتے رہے۔ پاور مہم کی ناکامی سیاہ فاموں کے کسی بھی کاروبار کو درپیش مشکلات کے متعلق بتاتی تھی۔ شاید پاور کے پروڈکٹ مینیجر نے سوچا ہو کہ اپنے برانڈ کو قومی سپر مارکیٹ کے ان سٹورز میں تقسیم کرے جہاں سیاہ فام لوگ اکثر شاپنگ کرنے آتے تھے۔ اگر اس نے یہ خیال مسترد کر دیا تھا تو شاید غور کیا تھا کہ آیا کسی سیاہ فام کی زیر ملکیت سپر مارکیٹ قومی سپر سٹورز کے ساتھ مقابلہ بازی میں بھی گورے گاہکوں کو مخصوص مصنوعات فروخت کرنے سے انکار کر سکتی تھی یا نہیں؟ کیا کالے گاہک بذریعہ ڈاک ٹوتھ پیسٹ خریدتے؟ اور اس بات کا امکان کتنا تھا کہ ٹوتھ پیسٹ کی تیاری کا سامان سستے ترین نرخوں پر فراہم کرنے والا شخص کوئی گورا ہی ہوتا؟ مقابلہ بازی کے سوالات، منڈی کی معیشت اور اکثریتی حکومت کے جبری فیصلے، طاقت کے معاملات، جب تک قوم پرستی گوری نسل کے خلاف کیتھارسس کا ذریعہ رہتی، تب تک ریڈیو سننے والے بے روزگار کالے نوجوان یا ٹی وی دیکھتے ہوئے بزنس مین اسے سراہتے۔ لیکن اس جذبہ اتحاد اور روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے فیصلے کے مراحل تک کی ڈھلوان بہت تیکھی تھی۔ سیاہ فام اکاؤنٹنٹ پوچھتا، اگر سیاہ فاموں کی زیر ملکیت کوئی بینک ہر چیک کیش کرنے کی فالتو رقم چارج کرتا ہے تو میں اس میں اکاؤنٹ کیوں کھولوں؟ سیاہ فام نرس نے کہا، جن گوروں کے ساتھ میں کام کرتی ہوں وہ زیادہ برے نہیں، اور اگر برے ہوتے تو تب بھی میں ہرگز نوکری نہ چھوڑتی۔ کل کو میرا کرایہ کون دے گا یا آج میرے بچوں کو کھانا کون فراہم کرے گا؟ رفیق کے پاس ان سوالوں کے کوئی گھڑے گھڑائے جواب موجود نہیں تھے۔ اسے اقتدار کے اصول تبدیل کرنے میں نہیں بلکہ ان اصولوں کو بنانے والوں کا رنگ بدلنے میں دلچسپی تھی۔ البتہ ہر دم کی چوٹی پر بہت زیادہ جگہ نہیں ہوتی۔ ان حالات میں جاری مقابلے میں سیاہ فاموں کی نجات کا انتظار واقعی کافی طویل تھا۔ اس انتظار کے دوران مضحکہ خیز واقعات پیش آئے۔ صلاحیت سے عاری سیاہ فام سیاست دانوں نے طرح طرح کی افواہیں پھیلائی کہ کوریائی لوگ کلین کو فنڈز فراہم کر رہے تھے، کہ یہودی ڈاکٹر سیاہ فام بچوں کو ایڈز کے انجیکشن لگاتے تھے۔ یہ مشہور ہونے کا ایک فوری طریقہ تھا۔ ٹیلی ویژن پر سیکس یا تشدد کی طرح سیاہ فام غیظ و غضب کو بھی ہمیشہ تیار مارکیٹ ملی۔ مجھے تشویش یہ نہیں تھی کہ اس قسم کی باتیں اتحاد قائم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچاتی تھی۔ اصل قابل تشویش بات ہمارے قول و فعل کا تضاد تھی۔ بطور افراد اور برادری ہم پر اس کا پڑنے والا اثر، اس تضاد نے زبان اور سوچ دونوں کو بگاڑ دیا۔ قول اور فعل میں مطابقت لانے کی اور پسندیدہ خواہش کو قابل عمل منصوبے کی صورت دینے کے لیے جہد مسلسل ہی کیا۔ توقیر ذات اصل میں یہی نہیں تھی
اسی یقین نے مجھے تنظیم سازی کی جانب مائل کیا تھا، اور اسی یقین نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا کہ نسلی یا ثقافتی خالص پن کے تصورات اب سیاہ فام امریکی کی توقیر ذات کی بنیاد نہیں بن سکتے تھے۔ ہمارا احساس اجتماعیت محض وراثت میں ملنے والے سلسلہ خون پر قائم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 11واں باب، کینیا سے بہن کی آمد۔ 3:15 بجے ایئرپورٹ کی پارکنگ میں گاڑی کھڑے کرنے کے بعد میں ٹرمینل کی طرف اندھا دھند بھاگا۔ میں نے ہانپتے ہوئے کہیں چکر لگائے۔ میری آنکھیں سامان سنبھالتے ہوئے ہندوستانی، جرمن، پولش، تھائی اور چیک لوگوں کی اسکیننگ کر رہی تھی۔ لعنت ہے، مجھے جلدی روانہ ہو جانا چاہیے تھا۔ شاید اس نے پریشان ہو کر کال کرنے کی کوشش کی ہو۔ کیا میں نے اسے اپنے دفتر کا نمبر دیا تھا؟ کہیں اس سے فلائٹ تو مس نہیں ہو گئی تھی؟ کہیں وہ میرے قریب سے ہی گزر کر آگے تو نہیں چلی گئی؟ میں نے ہاتھ میں پکڑی تصویر پر نظر ڈالی جو اس نے مجھے 2 ماہ قبل بھیجی تھی۔ دوبارہ اوپر دیکھا تو تصویر میں جیسے جان پڑ گئی۔ ایک افریقی عورت کسٹمز گیٹ میں سے باہر آئی۔ اس کی چمکدار تلاش کرتی ہوئی نگاہیں میری نگاہوں میں پیوست ہو گئی۔ اس کا گول تراشا ہوا چہرہ کھل اٹھا۔ بارک، اوما، او مائی! میں نے بہن کو سینے سے چمٹا کر ہوا میں اٹھا لیا اور ہم ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے اس کا بیگ اٹھایا اور ہم پارکنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نے میرے بازو میں اپنا بازو حمائل کر دیا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں اسے محبت کرتا تھا۔ وہ محبت سچی تھی اور آج بھی ہے۔ تو بھائی، تم مجھے ایک ایک بات بتاؤ گے؟ اوما نے کار چلنے پر کہا۔ کس بارے میں؟ ظاہر ہے اپنی زندگی کے بارے میں۔ شروع سے، جہاں سے مرضی شروع کر دو۔ میں نے اسے شکاگو اور نیو یارک بطور تنظیم ساز اپنے کام، اپنی ماں، نانا نانی اور مایا کے متعلق بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ ان کے بارے میں باپ سے بہت کچھ سن چکی تھی اور انہیں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس نے ہائیڈلبرگ کے متعلق بتایا جہاں وہ لسانیات میں ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کی کوشش میں تھی، اور جرمنی میں رہنے کی آزمائشوں اور مسائل کا بھی تذکرہ کیا۔ میرے خیال میں مجھے شکایت کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ مجھے وظیفہ ملتا ہے، میرے پاس اپنا فلیٹ ہے۔ پتہ نہیں ابھی تک کینیا میں ہی ہوتی تو میرا کیا بنتا۔ پھر بھی مجھے جرمنی کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں۔ پتہ ہے جب افریقیوں کا معاملہ آئے تو جرمن خود کو بہت لبرل خیال کرتے ہیں، لیکن طے کو کھرچ کر دیکھے تو ان کے رویے ابھی تک بچگانہ ہیں۔ جرمن پری کہانیوں میں سیاہ فام لوگ ہمیشہ گوبلز ہیں۔ اس قسم کی باتوں کو آپ آسانی سے بھول نہیں سکتے۔ کبھی کبھی میں تصور کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر بوڑھے کو کبھی گھر چھوڑنا پڑ ہی جاتا تو گھر سے پہلی مرتبہ باہر نکلنے پر کیا اسے بدستور وہیں تنہائی محسوس ہوتی۔ بوڑھا، اوما ہمارے باپ کو یہی کہتی تھی۔ یہ لفظ مجھے کچھ مناسب اور جانا پہچانا بھی لگا۔ ایک عنصری قوت جس کی پوری طرح تفہیم نہیں ہوئی۔ میرے اپارٹمنٹ میں پہنچ کر اوما نے بک شیلف پر رکھی باپ کی تصویر اٹھا لی۔ وہ بہت معصوم لگتا ہے نا، بہت جوان۔ وہ تصویر میرے چہرے کے قریب لائی اور بولی، تمہارا منہ بالکل ویسا ہے۔ میں نے اسے لیٹنے اور آرام کرنے کو کہا تاکہ میں کچھ گھنٹے کے لیے دفتر میں کام کراؤں۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ میں تھکی ہوئی نہیں ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو نا، تھوڑا آرام کر لو گی تو اچھا محسوس کرو گے۔ اف بارک، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم بھی بوڑھے کی طرح اپنی منواتے ہو، اور تم اس سے صرف ایک بار ملے ہو۔ یہ چیز ضرور خون میں شامل ہوگی۔ میں ہنس دیا، لیکن وہ نہیں۔ اس کے بجائے اس کی آنکھیں پورے چہرے پر یوں بھٹکنے لگی جیسے کسی پزل کو حل کرنے کی کوشش میں ہوں۔ اس دوپہر کو میں اسے ساؤتھ سائڈ میں گھمانے لے گیا، وہی جگہ جہاں میں شکاگو آمد کے ابتدائی دنوں میں آیا کرتا تھا۔ بس اس مرتبہ اپنی کچھ یادیں بھی ساتھ تھیں۔ میرے دفتر میں پہنچے تو اینجلا، مونا اور شرلی بھی اتفاقاً وہاں موجود تھی۔ انہوں نے اوما سے کینیا کے متعلق کافی کچھ پوچھا، کہ وہ اپنے بال کیسے گوندتی ہے، کہ وہ اتنی اچھی باتیں کیسے کر لیتی ہے، انگلینڈ کی ملکہ کی طرح۔ چاروں نے میرے اور میری عادات کے بارے میں باتیں شروع کر دی۔ بعد میں اوما کہنے لگی، وہ میری پرستار لگتی ہے۔ انہیں دیکھ کر مجھے کینیا میں اپنی خالائیں یاد آ گئی۔ اس نے شیشہ نیچے کر کے باہر جھانکا اور پھر مجھ سے پوچھنے لگی، کیا تم ان کے لیے کام کر رہے ہو بارک؟ میرا مطلب ہے یہ تنظیم سازی والا کام۔ میں نے کندھے اچکائے۔ ان کے لیے اور اپنے لیے؟ اوما کے چہرے پر گڑبڑاہٹ اور خوف بھرا وہی الجھن کا تاثر لوٹ آیا۔ مجھے سیاست زیادہ پسند نہیں، اس نے کہا۔ ایسا کیوں ہے؟ پتہ نہیں، لوگوں کو ہمیشہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم گھر پہنچے تو میل باکس میں ایک لیٹر اس کا منتظر تھا۔ یہ خط ایک جرمن لا اسٹوڈنٹ کی طرف سے تھا جس کے ساتھ اس کا ملنا جلنا تھا۔ خط کافی ضخیم تھا، کوئی 7 بڑے صفحات ہوں گے۔ میرے ڈنر بنانے کے دوران وہ خط پڑھتے ہوئے مسکراتی اور آہیں بھرتی رہی۔ اچانک اس کا چہرہ پرسکون ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ تم جرمنوں کو پسند نہیں کرتی، میں نے کہا۔
उमा ने आंखों को पूंछा और हंस दी। हाँ, ओटू मुख्तलिफ है, वो बहुत स्वीट है और कभी कभी मैं उसके साथ बहुत ख़राब सलूक करती हूँ। बार्क, पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती। मैं सोचती हूँ कि बूढ़े ने अपनी ज़िंदगी का क्या किया और शादी का ख्याल ही मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ा देता है। ओटू और उसके करियर की वजह से हमें जर्मनी में ही रहना होगा। मैं तसव्वुर करने लगी हूँ कि ये ज़िंदगी मेरे लिए कैसी होगी, सारी उम्र बतौर गैर मुल्की गुजारना, और मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊँगी। उसने ख़त तय किया और जेब में रखते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मामला है बार्क? क्या तुम्हें भी इस किस्म के मसाइल का सामना है, या क्या सिर्फ तुम्हारी बहन ही इस कदर बुखलाई हुई है? मेरे ख्याल में मैं तुम्हारे एहसासात से आगाह हूँ, बताओ मुझे। मैं रेफ्रिजरेटर के पास गया और 2 सब्ज़ मिर्चें निकाले, उन्हें कटिंग बोर्ड पर रखा। ठीक है, वहाँ न्यूयॉर्क में एक गोरी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। हम तकरीबन 1 साल तक मिलते रहे, अमूमन हफ्तावार छुट्टी के दिन, कभी उसके और कभी मेरे अपार्टमेंट में। जानती हो ना कि आप कैसे एक अपनी दुनिया बसा लेते हैं, सिर्फ 2 लोग, खुफिया और गरमाई से भरपूर। आपकी अपनी ज़बान, अपनी रवायात और अपने तौर तरीके होते हैं। खैर, एक इतवार को उसने मुझे अपने ख़ानदानी मकान में आने की दावत दी। उसके वालिदैन वहाँ मौजूद थे और वो बहुत अच्छे थे। ख़िज़ा का मौसम था। हम सुनहरी पत्तों से भरी बर्फीली झील में कश्ती चला रहे थे। ख़ानदान को वहाँ के चप्पे चप्पे का इल्म था। घर बहुत पुराना था, उसके दादा का, जो उसे अपने दादा से विरसे में मिला था। लाइब्रेरी पुरानी किताबों और यादगार तस्वीर से भरी हुई थी। उस बोझल माहौल वाले कमरे में खड़े हुए मैंने महसूस किया कि मेरी और मेरी दोस्त की दुनियाएं आपस में इतनी ही मुख्तलिफ हैं जितनी कीनिया और जर्मनी। और मुझे मालूम था कि अगर हम इकट्ठे रहे तो अंजाम कार मैं ही उसकी दुनिया में रहूँगा। आखिर मैंने ज़्यादातर ज़िंदगी में यही किया था। हम दोनों में से ही मैं ही ऐसा था जो बतौर अजनबी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। फिर क्या हुआ? मैंने उसे परें धकेल दिया। हम आपस में लड़ने और मुस्तकबिल के मुतालिक सोचने लगे। हमारी छोटी सी दुनिया का शहराजा बिखरने लगा। एक रात को मैं उसे एक स्याह फॉर्म ड्रामा निगार का लिखा हुआ नया ड्रामा दिखाने ले गया। ज़्यादातर सामईन स्याह फॉर्म थे। ड्रामा ख़त्म होने पर वो मुझसे पूछने लगी कि काले लोग किस चीज़ पर हर वक्त इतने गुस्से में रहते हैं। मैंने कहा कि ये शायद हाफ़ज़े की कार फरमाई है। कोई नहीं पूछता कि यहूदी लोग हॉलोकास्ट को क्यों याद करते हैं। उसने कहा कि वो बात और है। मैंने कहा कि नहीं, एक ही बात है। मेरी दोस्त ने कहा कि गुस्सा एक बंद गली के सिवा कुछ नहीं। थिएटर के ऐन सामने हमारी ज़बरदस्त लड़ाई होने लगी। वापस कार में पहुंचे तो वो रोने लगी। उसने कहा कि वो काली नहीं बन सकती, अगर बन सकती तो ज़रूर बन जाती, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। वो जैसी थी वैसी ही हो सकती थी, और क्या ये काफ़ी नहीं था? ये तो बड़ी उदास कहानी है बार्क। मेरे ख्याल में अगर वो काली होती तो तब भी मामला न चल पाता। मेरा मतलब है कि कहीं स्याह फॉर्म औरतों ने भी मेरा दिल उसी तरह तोड़ा है। मैं मुस्कुराया और काटी हुई सब्ज़ मिर्चें बर्तन में डालने लगा। फिर मैं उमा की तरफ मुड़ा। बात यह है कि जब भी मैं अपनी दोस्त की बात पर गौर करता हूँ जो उसने थिएटर के बाहर कही थी, तो मुझे शर्म आने लगती है। क्या उसकी कभी कोई खैर खबर आई है? क्रिसमस पर एक पोस्ट कार्ड आया था। अब वो खुश है, उसे कोई मिल गया है और मुझे अपना काम करना है। क्या इतना काफ़ी है? कभी कभी। अगले रोज़ मैंने दफ्तर से छुट्टी की और सारा दिन उमा के साथ आर्ट इंस्टीट्यूट में घूमते, अलमारी में से पुरानी तस्वीरें निकाल कर देखते, सुपरमार्केट से ख़रीदारी करते हुए गुजारा। उमा ने फैसला दिया कि अमरीकी लोग दोस्ताना और फरबा थे। अलबत्ता बाप के बारे में हमारी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई थी। लगता था कि ये मौजू करीब आने पर हमारी गुफ्तगू एकदम रुक जाती थी, मगर उस रात हमारे लिए मज़ीद गुरेज नामुमकिन हो गया। मैंने चाय बनाई और उमा बूढ़े के मुतालिक बताने लगे। मैं ये दावा तो नहीं करती कि उसे हकीकी तौर पर जानती हूँ, शायद कोई भी नहीं जानता। उसकी ज़िंदगी नहायत बिखरी हुई थी। लोग सिर्फ टुकड़ों और शज़रों को ही जानते थे, हत्ता कि उसके अपने बच्चों को भी ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। मैं हमेशा उससे खौफज़दा रही। मेरे पैदा होने से पहले ही वो जा चुका था, हवाई में तुम्हारी माँ के साथ, और फिर हार्वर्ड में। जब वो वापस कीनिया आया तो हमारा बड़ा भाई राय और मैं बच्चे थे। तब तक हमने माँ के साथ गांव एलिगो में ज़िंदगी गुजारी थी। मैं 4 साल की और राय 6 साल का था। शायद वो तुम्हें ज़्यादा कुछ बता सकता। मुझे बस इतना याद है कि वो एक अमरीकी औरत रूथ के हमरा आया, हमें हमारी माँ से छीना और नैरोबी ले गया। मुझे याद है कि वो औरत रूथ पहली गोरी फर्द थी जिसे मैंने इतने करीब से देखा। तुम अपनी माँ के पास ही क्यों ना रही?
عمر نے انکار میں سر ہلایا۔ مجھے بالکل ٹھیک تو معلوم نہیں۔ کینیا میں طلاق ہونے پر مرد اگر چاہے تو بچے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میں نے ماں سے اس بارے میں پوچھا، لیکن اس میں کچھ بتانے کی ہمت نہیں۔ وہ بس یہی کہتی ہے کہ بوڑھے کی نئی بیوی نے دوسری بیوی کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ یعنی میری ماں چاہتی تھی کہ ہم بوڑھے کے ساتھ بہتر زندگی گزاریں کیونکہ وہ مالدار تھا۔ ان برسوں میں بوڑھے کی حالت واقعی کافی اچھی تھی۔ وہ ایک امریکی آئل کمپنی غالباً شیل کے لیے کام کرتا تھا۔ ملک کو آزاد ہوئے چند برس ہی ہوئے تھے اور بوڑھے کے اعلیٰ سرکاری افسروں تک خاصے قریبی تعلقات تھے۔ نائب صدر، وزراء وغیرہ ہمارے گھر آتے اور اس کے ساتھ شراب نوشی کرتے۔ سب لوگ ان باتوں کو حیرت اور ستائش بھری نظروں سے دیکھتے۔ البتہ روت کے ساتھ ازواجی رشتہ ابھی قائم ہی تھا کہ وہ میری ماں کے ساتھ کبھی کبھار ملنے لگا، جیسے وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ جب چاہے اس حسین افریقی عورت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی دوران ہمارے مزید 4 بھائی پیدا ہوئے۔ روت کے بچے مارک اور ڈیوڈ ویسٹ لینڈز میں واقع ہمارے وسیع و عریض گھر میں پیدا ہوئے۔ ایبو اور برنارڈ کو میری ماں نے جنم دیا اور اس کے ساتھ ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ رائے اور میں ایبو اور برنارڈ سے نہیں ملے تھے۔ بوڑھا ہمیشہ روت کو بتائے بغیر اکیلا ہی ملنے جاتا تھا۔ جب روت نے مارک اور ڈیوڈ کو جنم دیا تو اس کی توجہ ان کی طرف ہو گئی۔ بوڑھا امریکی کمپنی کی ملازمت چھوڑ کر سرکاری نوکری کرنے لگا۔ وزارت سیاست میں وہ کوئی سیاسی عزائم رکھتا ہوگا اور حکومت میں اس کے معاملات اچھے بھی رہے، لیکن 1966 یا 1967 میں کینیا زیادہ سنگین دھڑے بازی کا شکار ہونے لگا۔ قبیلے ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہونا شروع ہو گئے۔ بوڑھے کے زیادہ تر دوستوں نے خاموش رہنا اور صورتحال کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ لیا، لیکن بوڑھا بولنے لگا۔ وہ لوگوں کو بتاتا کہ قبیلہ پرستی ملک کو تباہ کر دے گی اور بہترین عہدوں پر نااہل لوگ فائز تھے۔ دوستوں نے اسے خبردار کرنا چاہا مگر اس نے کسی کی نہ سنی۔ وہ ہمیشہ اپنی رائے کو بہترین سمجھتا تھا۔ صدر کینیا نے شکایت موصول ہونے پر اسے بلوایا اور کہا کہ وہ اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتا، اس لیے تب تک کام نہیں کرے گا جب تک ننگے پاؤں نہیں ہو جاتا۔ بوڑھے کو حکومت سے نکال دیا گیا، کسی بھی وزارت نے اسے کام نہ دیا۔ جب وہ غیر ملکی کمپنیوں کے پاس ملازمت ڈھونڈنے گیا تو انہیں پہلے سے خبردار کیا جا چکا تھا۔ اس نے بیرون ملک جانے کی کوشش کی اور ایڈیس ابابا میں افریقن نیشنل بینک میں نوکری ڈھونڈ لی، لیکن حکومت نے اس کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا اور وہ کینیا سے باہر ہی نہ جا سکا۔ آخر کار اسے محکمہ پانی میں ایک چھوٹی سی ملازمت پر اکتفا کرنا پڑی۔ یہ بھی ایک دوست کی مہربانی سے ممکن ہو سکا تھا، بس باورچی خانے کا خرچ چلتا رہا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی شکست تھی۔ وہ بہت زیادہ شراب پینے لگا اور بہت سے جان پہچان والے لوگ آنا بند ہو گئے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اگر وہ معافی مانگ لے، اپنا رویہ بدل لے تو شاید سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ انکار کرتا اور جو بھی منہ آیا کہتا رہتا۔ گھر میں حالات کشیدہ ہونے لگے۔ وہ رائے اور مجھ سے کبھی کوئی بات نہ کرتا، بس جھڑکتا۔ تب روت چھوڑ کر چلی گئی۔ اس وقت میری عمر 12 یا 13 برس کی تھی۔ اس کے بعد بوڑھے کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک گورا کسان کچل کر مارا گیا۔ بوڑھا کافی عرصے تک ہسپتال میں رہا اور جب فارغ ہوا تو تمہیں اور تمہاری ماں سے ملنے ہوائی گیا۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ تم دونوں بھی ہمارے پاس آ کر رہو گے اور ہمارا باقاعدہ گھر بن جائے گا، لیکن جب وہ واپس آیا تو تم ساتھ نہیں تھے۔ رائے کے اور مجھے اپنے بل بوتے پر زندہ رہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ایکسیڈنٹ کے باعث بوڑھے کی نوکری چلی گئی تھی اور ہمارے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہ رہی۔ کچھ عرصہ ہم ایک سے دوسرے رشتہ دار کے پاس جاتے رہے، لیکن انجام کار وہ اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے ہمیں نکال دیتے۔ پھر ہمیں شہر کے ایک دور دراز علاقے میں خستہ سا مکان مل گیا اور ہم نے کئی سال وہیں گزارے۔ وہ بڑا خوفناک وقت تھا۔ بوڑھے کو کھانے پینے کے لیے بھی رشتہ داروں سے ادھار مانگنا پڑتا تھا۔ میرے خیال میں وہ بہت شرمسار ہوا اور اس کا مزاج بگڑنے لگا۔ ان سب مشکلات کے باوجود اس نے رائے کو یا مجھے کبھی نہ بتایا کہ واقعی کوئی گڑبڑ تھی۔ کبھی کبھی میں اس کے ساتھ بحث کرتی، لیکن وہ مجھے بیوقوف لڑکی کہہ کر چپ کروا دیتا۔ رائے بھی گھر سے بھاگ گیا اور مختلف لوگوں کے ساتھ رہتا رہا۔ اب بوڑھے کے ساتھ صرف میں تھی۔ کبھی کبھی میں اس کے انتظار میں آدھی رات تک جاگتی رہتی۔ وہ نشے میں چور واپس آتا اور میرے کمرے میں داخل ہوتا۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا شکوہ کرنے لگتا۔ نیند کے مارے مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آتا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی کہ وہ کسی رات کو بس دفع ہو جائے اور کبھی واپس نہ آئے۔ کینیا ہائی اسکول کی وجہ سے بس میری بچت ہو گئی۔ ایک دور میں یہ اسکول صرف انگریز بچوں کے لیے تھا۔ یہ بورڈنگ اسکول تھا، اس لیے میں چھٹیوں میں بھی وہیں رہتی۔ اسکول نے مجھے ترتیب کا احساس دلایا
1 साल गुजरा तो बूढ़ा मेरी फीस भी अदा करने के काबिल न रहा। मुझे घर भेज दिया गया। मैं शर्म के मारे सारी रात रोती रही, लेकिन खुशकिस्मती से एक हेड मिस्ट्रेस को मामले का पता चला और उसने मुझे स्कॉलरशिप पर वापस बुलवा लिया। मैं बूढ़े को वापस छोड़कर वहीं चली गई और फिर कभी मुड़कर न देखा। हाई स्कूल के आखिरी 2 वर्ष के दौरान बूढ़े के हालात कुछ बेहतर हो गए। सदर की नियाता मर गया और बूढ़े को हुकूमत में दोबारा काम करने की इजाज़त मिल गई। उसने वजारत मालियात में नौकरी कर ली और दोबारा पैसे कमाने लगा। असर और रसूख पे बहाल हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में वो कभी भी गुजरे बरसों की दुरुस्तगी को भूल न सका। वो काफ़ी अरसे तक होटल में कमरा किराए पर लेकर रहता रहा। ख़ानदान को दोबारा जोड़ने का मौका हाथ से निकल चुका था। थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ यूरोपीय और अफ्रीकी औरतों से उसका ताल्लुक़ बना, लेकिन कोई भी पायदार साबित न हुआ। आखिरकार जब उससे मेरी मुलाकात हुई तो हम बिल्कुल अजनबी हो चुके थे, मगर वो अब भी खुद को मेरा मिसाली बाप साबित करना चाहता था। मुझे याद है कि जब जर्मनी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिला तो मैं उसे बताते हुए डर रही थी। मैं उसे खुदा हाफिज़ कहे बगैर चली गई। उमा की आवाज़ सिसकियों में डूब गई। मैंने उसके लिए सोफ़ा सीधा करके बिस्तर बिछाया। वो कंबल लपेट कर लेटी और जल्दी सो गई। मैं कुर्सी पे बैठकर मुख्तलिफ सोचें सोचने लगा। 10 रोज़ बाद उमा और मैं एयरपोर्ट टर्मिनल की प्लास्टिक सीटों पर बैठे जहाज़ों को आता जाता देख रहे थे। मैंने उमा से पूछा कि वो क्या सोच रही थी। वो मुस्कुरा दी और बोली, मैं ओलिगो के मुतालिक सोच रही थी। हमारे घर का अहाता, हमारे दादा की ज़मीन जहाँ अब भी हमारी दादी रहती है। बार्क वो खूबसूरत तरीन जगह है। जब मैं जर्मनी में आई तो बहुत सर्दी लगती और तन्हाई महसूस होती। कभी कभी मैं आंखें बंद करके खुद को ओलिगो में तस्वुर करती हूँ। दादा के लगाए हुए बड़े बड़े दरख्तों के दरमियान दादी बातें कर रही है। वो मुझे कोई मज़ेदार बात सुना रही है और मैं अपनी मुर्गियों को खेतों में दाना चुगते हुए सुन रही हूँ। चूल्हे में जलती हुई आग की महक आ रही है और गंदम के खेतों के करीब आम के पेड़ तले वो जगह है जहाँ बूढ़े को दफनाया गया। उसकी फ़्लाइट के लिए बोर्डिंग शुरू हो गई थी। वो बैठी रही और आंखें मूंद कर मेरा हाथ ज़ोर से दबाया। उसने कहा, हमें घर जाना चाहिए, हमें घर जाने और उससे मिलने की ज़रूरत है। बार्क। 12वां बाब, सियासी पुख्तगी। रफ़ीक ने जगह को ठीक ठाक बनाने की अपनी सी कोशिश कर ली थी। दाखिली दरवाजे पर एक नया साइन बोर्ड लगा दिया गया था। वो तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे रहा था। क्या ख्याल है, कैसा लग रहा है? उसने मुझसे पूछा। बहुत ठीक है रफ़ीक। रोज़लैंड में MET के नए भर्ती मरकज़ का इफ्तिताह करने के लिए मेयर आ रहा था। हर सियासी कारकुन, नुमाइंदा और अहलकार चाहता था कि उसे मेयर के साथ थोड़ी सी मुलाकात का मौका मिल जाए। स्टेट सेनेटर ने वादा किया था कि अगर हम उसे अपने प्रोग्राम में शामिल कर लें तो वो हमारे ख्वाहिश करदा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड्स देगा। हत्ता कि रिवेंड समाल्स ने भी फ़ोन करके तजवीज़ दी कि उसे हैरलिट से मिलवाना हमारे लिए कितना मुफीद होगा। जब भी मैं DCP ऑफ़िस के अंदर जाता तो एंजेला नए मौसूल शुदा पैगामात मेरे हाथ में पकड़ा देती। फ़ोन की घंटी दोबारा बजना शुरू होने से पहले वो कहती, बार्क, तुम यकीनन बहुत मारूफ हो गए हो। मैंने रफ़ीक के गोदाम में जमा लोगों पर नज़र दौड़ाई। ज़्यादातर सियासी नुमाइंदे थोड़ी थोड़ी देर बाद उठकर दरवाजे से बाहर झांकते, जबकि सादा कपड़ों वाले पुलिस एहलकार वाकी टॉकीज़ पर इत्तलाआत का तबादला कर रहे थे। मैंने कमरे में विल्बर और एंजेला को ढूंढना चाहा और उन्हें एक तरफ ले गया। तुम लोग तैयार हो ना? उन्होंने हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा, याद रखो, हैरलिट से ये वादा लेने की कोशिश करनी है कि वो मौसम ख़िज़ा में हमारी रैली में हिस्सा लेने आएगा। ये काम उस वक्त करना है जब उसका शेड्यूलर भी करीब हो। उसे यहाँ किए जा रहे सारे काम के बारे में बताना है और उसकी वजह भी। जल्दी हजूम में खलबलाहट ने मेयर की आमद का पता दिया। लेमूज़ेन का दरवाज़ा खुला और पुलिस के एक दस्ते के पीछे मैंने हैरलिट को देखा। उसने नीले रंग का सूट पहन रखा था और कद मेरे तस्वुर करदा हैरलिट की निस्बत कुछ छोटा था। फ़ौरन ये हजूम है रेल्ड रेल्ड के नारे लगाने लगा। वो सेनेटर रिवरेंड समाल्स मेरे और रफ़ीक के करीब से गुजर कर आगे गया। आखिरकार वो एंजेला के सामने पहुँच कर रुक गया। मिस राइडर, उसने एंजेला का हाथ थामा और हल्का सा झुका। मुझे खुशी हुई। मैंने आप लोगों के ज़बरदस्त काम के मुतालिक सुना है। एंजेला को तो जैसे गश पड़ने वाला था। मेयर ने पूछा कि क्या वो उसे अपने साथियों से मिलवाएगी। वो उसे लेकर रहनुमाओं की कतार की तरफ बढ़ी। वो सब स्काउटों की तरह मुस्तैद खड़े थे, सब अपने चेहरों पर एक मुस्कुराहट चिपकाए हुए। तारुफ मुकम्मल होने पर मेयर ने एंजेला को अपने बाजू पेश किए और वो दोनों चलते हुए दरवाजे की जानिब बढ़े। हजूम भी पीछे पीछे चल दिया। हनी, क्या तुम्हें इस सब पर यकीन आ रहा है? शर्ली ने मुन्ना से ही सरगोशी की। तकरीब कोई 15 मिनट तक जारी रही। विल्बर ने DCP के मुतालिक
مختصر تقریر کی۔ میئر نے ہمیں یہ کوششیں کرنے پر سراہا۔ سینیٹر ریورینڈ سمالز اور علاقائی نمائندہ اس کے پیچھے جگہ حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف رہے تاکہ فوٹو بنوا سکے۔ فیتا کاٹا گیا اور کام ختم ہوا۔ لیموزین کے روانہ ہوتے ہی لوگ جانے لگے، ہم چند لوگ ہی باقی رہ گئے۔ میں انجلا کے پاس گیا جو شرلی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ جب میں نے اس کے منہ سے مس رائڈر سنا تو جیسے جان ہی نکل چلی تھی۔ شرلی نے جواب دیا، یار کیا مجھے نہیں معلوم، ہم نے ثبوت کے طور پر تصویریں لے لی ہیں۔ مونا اپنا کیمرہ دکھاتے ہوئے بولی۔ میں نے مداخلت کی، کیا ہم نے ریلی کے لیے تاریخ لی ہے؟ پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں دیکھنے میں 14 سالہ بیٹی کی ماں نہیں لگتی۔ کیا تمہیں اس بات پر یقین آئے گا؟ کیا وہ ہماری ریلی پر آنے پر راضی ہوا ہے؟ میں نے سوال دہرایا۔ تینوں نے بے چینی سے میری طرف دیکھا۔ کون سی ریلی؟ میں نے غصے میں اپنے ہاتھ جھٹکے اور گلی کی طرف چل دیا۔ کار کے پاس پہنچا تو ولبر پیچھے سے میرے پاس آیا۔ تم اس طرح جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے سگریٹ سلگانے کی کوشش کی لیکن ہوا کے باعث شعلہ بجھ گیا۔ میں نے لعنت بھیج کر ماچس زمین پر پھینک دی اور ولبر کی طرف مڑا۔ تم کو ایک بات معلوم ہے ول؟ کیا؟ ہم فضول لوگ ہیں، بالکل فضول، بیکار۔ ہمیں میئر کو یہ دکھانے کا ایک موقع ملا تھا کہ شہر میں ہماری بات چلتی ہے کہ ہم ایک ایسا گروپ ہے جس کے بارے میں اسے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ سو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم نے پرستار بچوں کے ٹولے جیسا رویہ اپنایا اور بس ہم ارد گرد کھڑے ہو کر واہ واہ کرتے اور اس کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی تدبیریں سوچتے رہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہاری تصویر نہیں بنی؟ ول نے مسکرا کر ایک پولرائڈ شاٹ لی اور پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بارک، اگر میں ایک بات کہوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ تمہیں چاہیے کہ چیزوں کو تھوڑا ہلکے انداز میں لو۔ جو تمہاری نظر میں واہیات ہے وہ انجلا کے لیے سب سے مزے کی تھی۔ وہ 10 سال بعد بھی اس بارے میں شیخیاں بگاڑتی رہے گی اور اس کا سہرا تمہارے سر ہے۔ چنانچہ اگر وہ ہیرلٹ کو ریلی پر آنے کی دعوت دینا بھول گئی تو کیا ہوا؟ ہم پھر کبھی اسے بلا لیں گے۔ میں اپنی کار میں بیٹھا اور شیشہ نیچے کیا۔ دفع کرو اسے ولبر، میرا تو بس دماغ ہی خراب ہے۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن تمہیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ دماغ خراب کیوں ہو رہا ہے؟ تمہارے خیال میں کیوں ہو رہا ہے؟ ولبر نے کندھے اچکائے۔ میرے خیال میں تم ایک اچھی ملازمت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ تم کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ تم چاہتے ہو کہ سب کچھ جلدی جلدی ہو جائے، جیسے کچھ ثابت کرنا چاہتے ہو۔ ول، میں کچھ بھی ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ میں نے کار سٹارٹ کی اور روانہ ہو گیا، لیکن ولبر کے آخری الفاظ سنائی دے ہی گئے۔ بارک، تمہیں ہم پر کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں یار، ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ یسوع کو تم سے محبت ہے۔ مجھے شکاگو آئے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا اور ہماری محنت انجام کر پھل لانے لگی تھی۔ ولبر اور میری کی گلی کے کارنر گروپ میں 50 لوگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے آس پاس صفائی کا منصوبہ بنایا، علاقے کے نوجوانوں کو مختصر روزگار دلوانے میں مدد کی، سیوریج کی حالت بہتر بنانے کے لیے نمائندے سے وعدے لیے۔ اسی طرح دیگر محلوں میں بھی پیش رفت ہوئی۔ تنظیم کے ساتھ ساتھ میرے وقار میں بھی اضافہ ہوا۔ مجھے ورک شاپس کروانے کے دعوت نامے ملنے لگے۔ مقامی سیاستدان مجھے ذاتی طور پر جانتے تھے۔ جہاں تک ہماری مقامی قیادت کا تعلق تھا تو اس میں بامشکل ہی کوئی غلطی کر سکتا تھا۔ میں ایک طرح سے شرلی وغیرہ کا لاپالک بیٹا بن گیا تھا۔ شاید اس سب کا تعلق اوما کے دورے اور اس کے ساتھ بوڑھے کے متعلق آنے والی خبروں سے ہوگا۔ پہلے میں اس کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کیا کرتا تھا، لیکن اب محسوس کیا کہ مجھے اپنی خطاؤں کا ازالہ کرنا ہوگا۔ بس ان غلطیوں کی نوعیت ابھی تک میرے ذہن میں واضح نہیں ہوئی تھی۔ میں ابھی تک خطرے کی علامات جانچنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ مارٹی کے ساتھ بھی کچھ مسائل موجود تھے۔ ہم نے باضابطہ طور پر اس موسم بہار میں اپنی اپنی کاوشوں کو جدا کر لیا تھا۔ تب کے بعد وہ اپنا زیادہ تر وقت مضافاتی گرجا گھروں میں صرف کر رہا تھا، جہاں کالے اور گورے لوگوں کو نوکریوں کی فکر نسبتاً کم تھی۔ ہم نے آپس میں ایک معاہدہ کر لیا، وہ مجھے رہنمائی فراہم کیا کرے گا، میں اسے دوسری جگہوں پر کام کی صورت میں فیس ادا کرتا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا، بارک، زندگی بہت مختصر ہے، اگر تم وہاں کے حالات میں حقیقی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کر رہے تو اسے بھول جاؤ۔ اوہ ہاں، حقیقی تبدیلی۔ کالج کے زمانے میں یہ نہایت قابل اصول مقصد لگتا تھا، اپنے ارادے ہی کی تکمیل، جیسے کلاس میں اپنی کارکردگی کا گریڈ بڑھانا ہو یا شراب نوشی چھوڑنی ہو۔ تنظیم سازی میں کچھ سال گزارنے کے بعد کچھ بھی سادہ نہیں لگتا تھا۔ گارڈنز جیسے علاقے کا ذمہ دار کون تھا؟ میں خود سے پوچھتا۔ آخرکار ڈاکٹر مارتھا کولیئر نے مجھے ساری الجھن سے نکالا۔ وہ گارڈنز میں کارور ایلیمنٹری اسکول کی پرنسپل تھے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ ملاقات کا ٹائم لینے کے لیے کال کی تو اس نے زیادہ سوال نہ پوچھے۔ میں طے شدہ وقت پر اس کے دفتر میں پہنچ گیا۔ وہ ابتدائی تعارف کے بعد بولی،
خدا کوئی بھی چیز فالتو نہیں بناتا۔ سیکٹری ہمارے اسکول کے ایک بچے کی ماں ہے، کل رات اس کا بوائے فرینڈ گرفتار ہو گیا اور اس کی ضمانت بھی نہیں ہو سکی۔ تو تم مجھے بتاؤ، تمہاری تنظیم اس جیسی عورتوں کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ سیکٹری میرے لیے کافی لے کر اندر آئی۔ میں نے کہا، مجھے امید تھی کہ آپ کچھ مشورے دیں گی۔ وہ 20 سال سے پڑھا رہی تھی اور 10 سال سے پرنسپل کے عہدے پر تھی۔ اس نے قواعد و ضوابط کے معاملے میں خود کو افسران نے بالا کے ساتھ چھوٹی موٹی جھڑپوں کا عادی بنا لیا تھا۔ کاربر نے عام کے بعد اس نے ایک چائلڈ پیرنٹ سینٹر قائم کیا تھا تاکہ نوجوان والدین کو کلاس روم میں لایا اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کر سیکھنے کا موقع دیا جائے۔ زیادہ تر والدین اپنے بچے کو بہترین چیزیں دینا چاہتے ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ چنانچہ ہم انہیں غذا، صحت اور ذہنی پریشانی جیسے مسائل سے نمٹنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ بس ہم اس ماحول کو تبدیل نہیں کر سکتے جہاں یہ لڑکے اور لڑکیاں روزانہ اپنے بچوں کو واپس لے کر جاتے ہیں۔ جلد یا بدیر بچہ ہمیں چھوڑ جاتا ہے اور والدین بھی آنا بند کر دیتے ہیں۔ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ پینٹر کا فون آیا تھا۔ ڈاکٹر کولیر اٹھتے ہوئے بولی، مسٹر اوباما، تم اگلے ہفتے آ کر ہمارے پیرنٹ گروپ کے ساتھ بات چیت کرو اور دیکھو کہ ان کے دماغ میں کیا ہے۔ میں فی الحال تمہیں کوئی امید نہیں دلا رہی، لیکن اگر والدین نے فیصلہ کیا کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر کوئی قیادت برپا کرنا چاہتے ہیں تو میں انہیں نہیں روک سکتی، ہے نا؟ وہ ہنسی اور چلی گئی۔ میں ڈاکٹر کولیر کے سینٹر میں والدین اور بچوں کے ساتھ ہر ہفتے کہیں گھنٹے گزارنے لگا۔ زیادہ تر مائیں 17 تا 21-22 سال کی ہوں گی۔ ان کی پرورش گارڈنز میں ہی ہوئی اور ان کی اپنی مائیں بھی کم سنی میں حاملہ ہوئی تھی۔ وہ 14 یا 15 سال کی عمر میں حمل، اسکول چھوڑنے، بوائے فرینڈز کے اچانک بے رخی کے متعلق کسی ذاتی شعور کے بغیر بات کرتی۔ انہوں نے نظام کی کارکردگی کے بارے میں بتایا جس میں زیادہ تر انتظار ہی ملوث تھا۔ سوشل ورکر سے ملاقات کا انتظار، ویلفیئر چیک کیش کروانے کے لیے کرنسی ایکسچینج میں انتظار، بس کا انتظار جو انہیں قریب ترین سپر مارکیٹ تک لے جاتی۔ انہوں نے اپنی نہایت محدود دنیاؤں میں زندہ رہنے کے ذرائع پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ البتہ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ سنکی نہیں تھی، وہ اب بھی بلند عزائم کی مالک تھی۔ کبھی کبھی ان کے معصوم خوابوں کے متعلق سنتے ہوئے مجھے شدید خواہش ہوتی کہ ان لڑکیوں اور ان کے بچوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر سینے سے لگاؤں اور کبھی علیحدہ نہ کروں۔ میرا خیال ہے کہ لڑکیوں نے بھی اس داخلی تحریک کو محسوس کر لیا۔ مثلاً ایک نہایت حسین لڑکی لنڈا نے اپنی سہیلی کو مسکرا کر دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ میں نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی۔ شاید مجھے ابھی تک اپنی مرضی کی عورت نہیں ملی، میں نے جواب دیا۔ لنڈا کی سہیلی نے اسے ایک چپت لگائی اور کہا، چپ کرو، تم نے مسٹر اوباما کو شرمندہ کر دیا۔ اور وہ دونوں ہنسنے لگی اور مجھے محسوس ہوا کہ ایک اعتبار سے میں بھی ان کی نظر میں معصوم لگتا ہوں گا۔ والدین کے لیے میرا منصوبہ سادہ تھا۔ ہم ابھی تک ریاست کی ویلفیئر پالیسی کو بدلنے یا مقامی سطح پر روزگار پیدا کرنے یا اسکولوں کو زیادہ فنڈز دلوانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن ہم گارڈنز میں بنیادی سہولیات بہتر بنانے پر کام شروع کر سکتے تھے۔ ٹوائلٹس کی دیکھ بھال، ہیٹرز اور کھڑکیوں کی مرمت۔ میں نے تصور کیا کہ اگر چند ایک فتوحات مل جائیں تو میں حقیقی معنوں میں خود مختار تنظیم کا نیوکلیس تشکیل دے لوں گا۔ اس حکمت عملی کے پیش نظر میں نے والدین کی میٹنگ میں شکایتی فارمز کا ایک سیٹ مہیا کیا اور سب سے کہا کہ وہ اپنے اپنے بلاک کی تفصیل بتائیں۔ آئندہ چند ماہ کے دوران ڈاکٹر کولیر نے ہمیں یوتھ کونسلنگ نیٹ ورک کے لیے ایک تجویز تیار کرنے میں مدد دی تاکہ خطرے کے شکار نوجوان کو رہنمائی اور تربیت دے کر طویل المیعاد اصلاحی منصوبے میں ملوث کیا جا سکے۔ لیکن میرا ذہن کسی اور چیز میں لگا ہوا تھا۔ انہی دنوں میں واشنگٹن ڈی سی کیا جہاں میرا بھائی رائے مقیم ہوا تھا، میں نے اوما کی شکاگو آمد کے وقت پہلی مرتبہ آپس میں فون پر بات کی تھی۔ اوما نے بتایا کہ رائے نے ایک امریکی امن کارکن سے شادی کر لی تھی اور اسٹیٹس آ گیا تھا۔ تصویروں میں وہ دبلا پتلا آدمی نظر آتا تھا۔ جب میں واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل ایئرپورٹ پر اترا تو رائے دکھائی نہ دیا۔ میں نے اس کے گھر کال کی تو اس نے معذرت خوانا انداز میں کہا، بھائی سنو، میرے خیال میں کیا تم آج رات ہوٹل میں گزار سکتے ہو؟ کیوں؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی زیادہ سنگین بات نہیں، بس ذرا بیوی کے ساتھ گڑبڑ ہوئی ہے، اس لیے آج کی رات تمہارا یہاں ہونا ٹھیک نہیں۔ تم سمجھ گیا ہو نا؟ ہاں سمجھ گیا ہوں۔ جب کوئی ہوٹل مل جائے تو مجھے کال کرنا، اوکے؟ ہم رات کو ملیں گے اور اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ میں تمہیں 8 بجے ساتھ لے لوں گا۔ میں نے سستا ترین کمرہ ڈھونڈا اور انتظار کرنے لگا۔ 9 بجے دستک سنائی تھی۔ جب دروازہ کھولا تو ایک اونچے لمبے آدمی کو جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہاں کھڑے دیکھا۔ اس نے کہا، ہیلو بھائی، کیسا چل رہا ہے سب؟ اوما کی رائے درست تھی، وہ واقعی میرے باپ سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے ایک مرتبہ پھر خود کو 10 سالہ بچہ محسوس کیا۔
تم کچھ موٹے ہو گئے ہو، میں اسے ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ رائے نے اپنی بڑھی ہوئی توند پر نظر ڈالی اور اسے تھپتھپایا۔ اوہ یار، یہ ساری فاسٹ فوڈ کی خرابی ہے، جدھر دیکھو وہ موجود ہے۔ میک ڈونلڈ، برگر کنگ، یہ چیزیں لینے کے لیے کار سے بھی نہیں اترنا پڑتا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس کی گاڑی میں بیٹھ کر ایک میکسیکی ریسٹورینٹ میں پہنچے۔ میں نے بیئر کا آرڈر دیا اور رائے نے مارگریٹا کا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کھانا بھی آ گیا اور انجام کار میں نے پوچھ ہی لیا کہ اس کی بیوی ساتھ کیوں نہیں آئی۔ رائے کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ میرے خیال میں ہماری طلاق ہونے والی ہے۔ اوہو، مجھے افسوس ہوا یہ جان کر۔ اس کا کہنا ہے کہ میں رات کو دیر سے گھر آتا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ پیتا ہوں اور کہتی ہے کہ میں بالکل بوڑھے جیسا بنتا جا رہا ہوں۔ اور تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کیا کہنا ہے؟ اس نے سر جھکا لیا اور پھر فکر مندانہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے حقیقت میں اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگتا اور میں بوڑھے کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ اگلے 1 گھنٹے کے دوران اس نے اوما کی بتائی ہوئی مشکلات کو پھر سے بیان کیا۔ اس نے اپنی زندگی کے متعلق بتایا، باپ کا گھر چھوڑنا، ایک کے بعد دوسرے رشتہ دار کے گھر میں پناہ لینا، نیروبی یونیورسٹی میں داخلہ، گریجویشن کے بعد مقامی اکاؤنٹنگ فرم میں نوکری حاصل کرنا، نہایت منظم انداز میں کام۔ کھانا ختم ہونے پر اس نے مجھ سے کہا، میرے لیے کبھی بھی کچھ اچھا نہیں رہا۔ بوڑھا ہوشیار تھا اور وہ آپ کو کبھی بھولنے نہیں دیتا تھا۔ اگر آپ کلاس میں 2nd گریڈ لے آتے تو وہ پوچھتا کہ 1st گریڈ کیوں نہیں لیا۔ وہ واقعی یقین رکھتا تھا کہ ہم اوباما ہیں اور اوباما کو ہمیشہ بہترین کارکردگی دکھانی چاہیے۔ پھر میں نے اسے نشے میں مست اور فقیر کی طرح زندگی گزارتے دیکھا۔ میں نے خود سے پوچھا کہ اس جیسا کوئی ہوشیار آدمی اس قدر ذلت کا شکار کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ چیز بالکل بے تک لگتی تھی۔ الگ ہو جانے اور حتیٰ کہ اس کی موت کے بعد بھی میں اس الجھن کو سلجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ یوں سمجھ لو کہ میں اس سے نجات نہیں پا سکتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ تدفین کے لیے ہم اسے ایلگو لے کر گئے اور بڑا بیٹا ہونے کے ناطے مجھے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا تھا۔ حکومت چاہتی تھی کہ بطور عیسائی دفنایا جائے اور اہل خانہ مسلم دستور کے مطابق تدفین چاہتے تھے۔ ہر جگہ سے لوگ ہمارے صحن میں آ کر بیٹھ گئے اور ہمیں لیو روایت کے مطابق سورگ بنانا تھا، یعنی 3 دن تک درخت کا ایک تنا جلائے رکھنا، لوگوں کا گریہ سننا وغیرہ۔ ان میں سے آدھے لوگوں کو تو میں جانتا تک نہیں تھا۔ وہ کھانا اور بیئر چاہتے تھے۔ کچھ ایک نے سرگوشیاں کی کہ بوڑھے کو زہر دیا گیا تھا کہ مجھے انتقام لینا چاہیے۔ کچھ لوگ ہمارے گھر سے چیزیں چرا کر لے گئے۔ پھر ہمارے رشتہ دار بوڑھے کی جائیداد پر آپس میں جھگڑنے لگے۔ بوڑھے کی آخری گرل فرینڈ، ہمارے ننھے بھائی جارج کی ماں، سب کچھ لینا چاہتی تھی۔ آنٹی سارا جیسے کچھ افراد نے اس کا ساتھ دیا، دیگر ماں کے طرفدار بن گئے۔ یہ سب کچھ ایک پاگل پن تھا۔ ہر چیز غلط لگ رہی تھی۔ تدفین کے بعد میں ان میں سے کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہمارا چھوٹا بھائی ڈیوڈ واحد بھروسے کا آدمی تھا۔ وہ دیکھنے میں تمہارے جیسا تھا اور اس کی عمر کوئی 15-16 سال ہوگی۔ اس کی ماں روت نے اسے ایک امریکی لڑکے کے طور پر پالنے کی کوشش کی تھی، لیکن ڈیوڈ نے بغاوت کر دی۔ وہ سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا کہ اسے واپس چلے جانا چاہیے، مگر وہ نہ مانا۔ ڈیوڈ امریکی نہیں بننا چاہتا تھا، وہ خود کو ایک افریقی اور اوباما سمجھتا تھا۔ ڈیوڈ کی موت کے بعد میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ سارے خاندان کو بد دعا لگی ہے۔ میں شراب نوشی کرنے اور لڑنے جھگڑنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اگر بوڑھا مر سکتا ہے اور ڈیوڈ کو موت آ سکتی ہے تو مجھے بھی مرنا ہوگا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں کینیا میں ہی رہ جاتا تو میرا کیا بنتا۔ وہاں اس امریکی لڑکی نینسی سے میری ملاقاتیں ہوا کرتی تھی۔ وہ اسٹیٹس واپس آ گئی۔ ایک روز میں نے اسے یوں ہی کال کی اور کہا کہ میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاں کی تو میں نے ایک ٹکٹ خریدا اور اگلے جہاز پر روانہ ہو گیا۔ نہ سامان باندھا، نہ اپنے دفتر میں اطلاع کی، نہ کسی کو خدا حافظ کہا۔ میں نے سوچا کہ سب کچھ نئے سرے سے شروع کر سکتا ہوں، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ کچھ بھی نئے سرے سے نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کنٹرول حاصل ہے، لیکن آپ کسی اور کے جالے میں پھنسی ہوئی مکھی ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ مجھے اکاؤنٹنگ اسی وجہ سے پسند ہے۔ آپ سارا دن اعداد کا کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ آپ انہیں جمع کرتے، ضرب دیتے ہیں اور اگر آپ توجہ دیں تو ہمیشہ حل مل جاتا ہے۔ ایک ترتیب اور نظم موجود ہے۔ اعداد کے معاملے میں آپ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ رائے نے ڈرنک سے ایک اور گھونٹ بھرا، پھر اس کی آواز ایک دم نیچی ہو گئی کہ جیسے کسی اور جگہ پر جا گرا ہو۔ میں سب سے بڑا ہوں اور لیو روایت کے مطابق اب میں خاندان کا سربراہ ہوں۔ تمہاری، اوما اور تمام چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ حالات کو درست کرنا میرا فرض ہے، ایک موزوں گھر بنانا اور سارے خاندان کو اکٹھا کرنا۔ میں نے بازو آگے بڑھا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا کہ تمہیں اکیلے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، بھائی، ہم مل کر بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔
لیکن اس نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر نظر ڈالی اور پھر ایک دم ویٹرس کو اشارے سے بلایا، ایک اور ڈرنک لوگے؟ ہم یہاں سے چلیں، کیا خیال ہے؟ رائے نے میری جانب دیکھا اور مسکرایا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت فکر کرتے ہو، میرا بھی یہی مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں ہمیں بہاؤ کے ساتھ بہنا سیکھنا چاہیے۔ اس نے اتنا اونچا کہکا لگایا کہ ساتھ والی میز پر بیٹھے لوگوں نے مڑ کر دیکھا، مگر یہ کہکا کھوکھلا لگا کہ جیسے وسیع اور خالی جگہ سے آ رہا ہو۔ اگلے روز میں فلائٹ پکڑ کر واپس آ گیا۔ رائے کو اپنی بیوی سے جھگڑا نپٹانے کے لیے مزید وقت چاہیے تھا اور میرے پاس مزید ایک رات ہوٹل میں رہنے کے پیسے نہیں تھے۔ ایئرپورٹ کے گیٹ پر ہم نے ہاتھ ملایا اور اس نے گلے ملتے ہوئے وعدہ کیا کہ معاملات بہتر ہو جائیں تو وہ مجھے ملنے شکاگو آئے گا۔ سارے راستے اور پورے اگلے ہفتے کے دوران میں اس خیال سے چھٹکارا نہ پا سکا کہ رائے کسی خطرے سے دوچار ہے، کہ پرانی بدروحیں اسے کھائی کی جانب دھکیل رہی تھی کہ اگر میں اچھا بھائی ہوں تو میری معاونت اسے گرنے سے بچا لے گی۔ دفتر پہنچنے پر جانی نے اطلاع دی کہ اسٹیٹ سینیٹر ایک پائلٹ پروجیکٹ کے لیے فنڈ دینے کی تجویز پیش کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ شاید پورے $500,000 تو نہ ملے، لیکن کافی مل جائیں گے۔ مہینے برق رفتاری سے گزرنے لگے۔ ہمیں متواتر ادھورے پڑے کاموں کے متعلق یاد دہانی کروائی جاتی رہی۔ ہم نے پورے شہر کی سطح پر اسکولوں کی اصلاح میں مدد کے لیے ایک اتحاد تشکیل دیا تھا۔ ہم نے میکسیکیوں کے ساتھ مل کر اجلاس کیے اور خطے کے لیے ایک مشترکہ مالیاتی حکمت عملی بنائے۔ اس دوران ہیرلڈ بھی مر چکا تھا۔ اور یہ تھی آج کی ایپیسوڈ اور آج کا پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کتاب کیسی لگ رہی ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے اگلے پارٹ میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔